बहुत बहुत स्वागत है दिया जी। हेलो ज़फ़र, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया। थैंक और यू इनवाइट करने के लिए। जी, तो सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि सभी से गुज़ारिश है प्लीज़ कि शो शुरू करने से पहले ही वीडियो को लाइक कर दें। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव भी इनकी कहानी सुन पाएँ और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी फिर पूछ पाएँ। अच्छा, तो दिया जी एक छोटा-सा टेस्ट जैसे कि आपको पता होगा कि होता है, हुँ। तो जो भी सूरा वग़ैरह आपको याद हो, प्लीज़ सुना दें आप। मैं सूरा नहीं, मैं दुरूद शरीफ सुनाना चाहूँगी ज़फ़र, और उसकी फिर रीज़न भी बाद में बताऊँगी कि मैं क्यों दुरूद शरीफ सुनाना चाहती हूँ। तो हुँ, चलो हुँ, मैं हुँ। पहले सुना देती हूँ। जी। अ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो होगी तसल्ली? जी, जी, बिल्कुल। नहीं, मुझे तो तसल्ली है। ये जो हमारे ओके। मोमिन भाई सुनने आते हैं, उनकी तसल्ली के लिए था। मोमिनों को तो लग समझ जाएगी, वो मेरे सामने आके बात भी नहीं कर सकते, इतना इस्लाम मैं जानती हूँ। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, ये अगर दरूद शरीफ आपने क्यों सुनाया था ना, वो मैं सवाल आपसे बाद में करूँगा। ओके। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है कि प्लीज़ थोड़ा-सा पहले आप अपनी लाइफ़ स्टोरी हमसे शेयर करें क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ आपने अपनी लाइफ़ में जाना, समझा, देखा, जिसके बाद आज आप इस फाइनल इस डिसीज़न पर हैं। फिर उसके बाद काफ़ी बातें होंगी। ठीक है, तो चलिए जी। मैं शॉर्ट करके बताती हूँ, क्योंकि शॉर्ट में आपके पास टाइम भी बहुत थोड़ा-सा है। तो मैं एक मुस्लिम घर में पैदा हुई, मतलब बहुत ज़्यादा कट्टर मुस्लिम घर, जहाँ 5 वक़्त की नमाज़, कुरान और सारी चीज़ें जो हैं वो की जाती थीं। हमें भी बचपन से कुरान मुझे सिखाया गया, पढ़ाया गया। 4 साल की उम्र में मैंने कुरान ख़त्म कर लिया बल्कि। अ, और इतनी छोटी एज में बहुत कम लोग जो हैं वो कुरान पढ़ते हैं। और उसके बाद मुझे जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो ज़ाहिर है कि मुझे सूरतें सिखाई गईं और हदीसें सिखाई गईं, और उसके बाद फिर कुरान को तर्जुमे से सिखाना शुरू कर दिया गया घर में ही। मेरी मदर एजुकेटेड वुमन थीं और वो खुद इस्लाम का काफ़ी नॉलेज रखती थीं, तो फिर ज़ाहिर है कि बचपन से ही मेरे दिमाग में इस्लाम ठूँसा जाता गया, मदर वाली साइड से। अच्छा। तो जी, तो मुझे कहीं बाहर से मौलवियों से या उनसे एज़ मतलब नहीं इतना सीखने को मिला। मेरी खुद की मदर जो थीं वो उन्होंने स्पेशलाइज़ेशन की हुई थी इस्लामियात के अंदर, तो उनका खुद का नॉलेज इस्लाम से बहुत ज़्यादा था। तो बल्कि वो गोल्ड मेडलिस्ट थीं। तो ये चीज़ मुझे फिर गोल्ड घर से मेडलिस्ट। उन्होंने मास्टर किया हुआ था और उसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट थीं। ओके, ओके। तो और वो क्या नाम है, मुझे फिर अपनी माँ से ही मतलब ज़्यादा दीन मिला, एज़ अ चाइल्ड बचपन से ही मिला। हुँ, और वैसे वो बहुत नाइस लेडी थीं, और मतलब अब नहीं है तो इसलिए मैं थी कह रही हूँ। हुँ, तो लेकिन क्योंकि वो भी एक इस्लामी घर में पैदा हुई थीं और मुसलमानों के घर में, और मतलब काफ़ी ऑर्थोडॉक्स टाइप फैमिली कह लें, और उनको भी वही चीज़ें मिली हुई थीं। तो लेकिन खुद वो बहुत इंटेलिजेंट लेडी थीं और उन्होंने अपनी तरफ से तो मुझे इस्लाम इसलिए दिया कि जैसे कि इस्लामी मुआशरे में इस्लाम को पेश किया जाता है कि मोरालिटी बहुत है इस्लाम में जी, हुँ, हुँ। ह्यूमैनिटी बहुत है इस्लाम में जी। तो वो फिर तो जब है। बात आ जी, जी, 2 चीज़ें चलें तो ह्यूमन राइट की बात आती है तो वहाँ ह्यूमन के कोई राइट ही नहीं इस्लाम में जी। तो हुँ, वहाँ फिर मतलब मेरी अक्सर बात होती थी अपनी मदर से। इस बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाला बच्चा थी, और मतलब मुझे अपनी सोसाइटी में अपने घर से लेके बाहर तक पूरी सोसाइटी में वुमेन राइट कहीं नज़र नहीं आते थे, और ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब करती थी, क्योंकि मैं बहैसियत इंसान मेरा एक बड़ा डोमिनेंट करैक्टर था बचपन से ही। और मुझे वो चीज़ें हज़म नहीं होती थी, कह लें आप कि लेडीज़ के लिए हुँ, अगर इस्लाम इतना अच्छा है, ह्यूमैनिटी है और मोरालिटी है, तो फिर ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं है? और मुस्लिम मुआशरों में ख़ास तौर पे आपको ह्यूमन राइट्स का बड़ा एक मतलब कि नज़र आएगा, तज़ाद नज़र आएगा कि वहाँ जिसे कहते हैं ना कि ना होने के बराबर नज़र आएँगे आपको। घर-घर में, एक जगह पे नहीं, पूरी सोसाइटी में ही आपको ना होने के बराबर नज़र आएँगे। और आपको जस्ट जो वुमेन्स हैं वो जस्ट आपको सैक्रिफाइस करती नज़र आएँगी कि बस औरत सैक्रिफाइस कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है। औरत पहले एक कर रही है, फिर उसकी बेटी कर रही है, फिर उसकी बेटी कर रही है, फिर अगर बहू आ रही है वो कर रही है, अपनी बेटी है वो कर रही है।
مطلب پورا معاشرہ اسلامی معاشرہ، اس میں صرف کون سیکریفائز کر رہا ہے؟ عورت. تو یہ سوال مجھے بچپن میں میرے دماغ میں کہیں تھے کہ وائی اسلام میں عورت کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، اور کیوں صرف عورت ہی سے اسلام یہ قربانی مانگتا ہے، مرد سے کیوں نہیں مانگتا. لیکن آپ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ بچے ہوتے ہیں، اور آپ ایک اسلامی معاشرے میں اس طرح کی نہ تو کسی سے کوسچن کر سکتے ہیں. میں اپنی مدر سے ضرور کوسچن کرتی تھی، تو مجھے اس کے بدلے میں جواب ملتا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں جزا دے گا، اور اس کے بدلے میں جو ہے ہمیں آخرت ملے گی. آخرت کا کنسیپٹ میری مدر بڑا اچھا سا خوبصورت سا کر کے مجھے بیان کر دیتی تھیں کہ اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا. تو وہ جو اللہ میاں کے لیے آپ زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت دکھائیں گے، تو آپ کو آخرت میں بہت کچھ ملے گا. تو مطلب وقتی طور پہ اب میں بچہ تھی تو میرے پاس اتنے سوال تو نہیں تھے نا. یہ تو آپ کو چھوٹے ہونے سے میں شروع کی ہوئی ہے جو سٹوری وہ سنا رہی ہوں. اوکے، ٹائم پھر گزر جاتا ہے، پھر اور آگے لائف چلتی ہے. جیسے جیسے میں بڑی ہوئی مجھے وہ چیزیں اور ان کے اور کوسچن بن کے نظر آنے لگے کہ معاشرے میں عورت کی رسپیکٹ بھی نہیں ہے. پھر مورالٹی کدھر ہے؟ ایک طرف مورالٹی ہے، دوسری طرف رسپیکٹ نام کی چیز ہی نہیں ہے. چلے رائٹس تو آپ نہیں دے رہے، رسپیکٹ بھی نہیں ہے. پھر اسلام کہہ رہا ہے عورت کے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اوکے، آپ نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کا لفظ کہہ کے اس کو دھوکہ تو دے دیا. اس کا پراپرٹی میں کتنا رائٹ ہے؟ ایز اے مدر اگر آپ اسلامی لا کو دیکھیں تو ایک ماں کا پراپرٹی میں کتنا حصہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں کو صرف یہ چیز دے دینی کہ آپ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو جو بیوی ہے وہ کہاں جائے گی، جو بیٹی ہے وہ کہاں جائے گی، جو بہو ہے وہ کہاں جائے گی، جو سسٹر ہے وہ کہاں جائے گی، جو باقی رشتے ہیں عورت کے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جب تک ماں نہ بنے تو ان کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے. پھر یہ بھی ایک بڑا مجھے کوسچن ڈسٹرب کرتا تھا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے کیوں جنت ہے، جو باقی عورتیں ہیں جو ماں نہیں بن سکتی، پھر کیا ان کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے؟ کیا وہ اچھی لیڈی نہیں ہے؟ کیا وہ ایز اے ہیومن اتنی رسپیکٹ نہیں رکھتی کہ ان کو بھی اس طرح کا سٹیٹس ملے؟ اگر وہ ایک اچھی ہیومن ہے تو ان کو کیوں نہیں اس جنت سے محروم کیا جائے؟ مطلب آپ نے ایک چیز کو محدود کیوں کیا؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن تھا ایک لڑکی کے لیے کہ آپ اسلام ہر چیز کو محدود کرتا ہے، مطلب کہ اسپیسیفک کر دیتا ہے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے. بٹ وائی جو ریسٹ انسانوں کے تو مختلف کردار ہیں سوسائٹی کے اندر، اور اس لحاظ سے ان کی حیثیت بھی ہے، ان کے رائٹس بھی ہیں، ان کی اگر ذمہ داریاں ہیں تو ان کے خود کے بھی رائٹس ہیں. تو وہاں آ کے پھر آپ ہر طرح سے دھوکہ کریں اور آپ بیٹی کو کہیں کہ تمہیں تو ملے گا 1/3 اور بیٹے کو ملیں گے 2 حصے. تو اسلام نے عورت کو ہر جگہ پہ صرف ایک سینٹنس کہہ کے جان چھڑا لی کہ صرف ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باقی جو سارے رشتے ہیں وہ بھاڑ میں جائیں. کیونکہ بچے پیدا کرنے ضروری تھے نا جی لیکن نہیں نا، اس قوم میں کو بھی آگے بڑھانا تھا، بچے قوم کو زیادہ بڑھانے پیدا کے لیے بھی وہ وہاں بھی اسلام ناانصافی کر گیا. عورت کو، ماں کو 8واں حصہ ہے، پھر وہ حصہ ہے، پھر وہ حصہ ہے، کیٹیگرائز کر دیا اس نے. عورت کو کیوں پھر پراپرٹی میں رائٹ نہیں دیا جس نے بچے پالنے تھے، جس نے پیدا کرنے تھے؟ پھر اس کو رائٹ دیتا نا اسلام، عورت کو رائٹ دیتا نا اس پراپرٹی کا. اسلام نے ہاں جی، گواہی بھی اس کی آدھی بتائی گئی، گواہی آدھی عقل بھی بتا اس دی، کی آدھی بتائی. عقل آدھی بتا دی، گواہی آدھی بتا دی، پراپرٹی میں 1/3 دے دیا. اس کے بعد اس کا صرف ایک ہی رشتہ، جس کے نیچے پاؤں کے نیچے جنت ہے، وہ بھی اس کی کوئی قدر نہیں، پیسے اس کے پاس نہیں ہے. مرد کو اس کے اوپر سپیریئر قرار دے دیا اور کہا کہ تمہارا مرد جو ہے تمہارا حاکم ہے کیونکہ وہ تمہیں کھلاتا ہے. مطلب کہ ایگزیکٹلی، بالکل. کھلانا جو ہے، کھلانا، اگر آپ عورت کو خود سے ہی پراپرٹی میں رائٹ دے دیتے یا اور طرح سے مضبوط کر دیتے ہیں تو پھر مرد کی یہ جو کھلانے والی جو ضرورت ہے وہ تو ختم ہو جاتی. تو پھر وہ جو ایک سپیریئر پن اسلام پیش کرتا ہے، وہاں سے اسلام مین میڈ ڈکلیئر کرتا ہے خود کو. اسلام دوسرے مذاہب بھی مین میڈ ہیں، بالکل مین میڈ ہیں. میں ان کی طرف اس لیے نہیں جاؤں گی کیونکہ میں مسلم ہوں فی الحال، اور میں نے اسلام چھوڑا تو میں اسلام پہ ہی رہ کے اس وقت بات کرنا چاہتی ہوں. باقی
इंसानों की बाकी मज़ाहिब की तरह इस्लाम इस स्टेज पे आके डिक्लेयर करता है कि वो भी उसी तरह का मैन मेड रिलीजन है जैसे बाकी मैन मेड रिलीजन है, और वो रिलीजन जिस तरह से जो है मैन डोमिनेंस को जो है वो फॉलो करवाते हैं, सेम उसी पैटर्न पे इस्लाम ने अपना पूरा एजेंडा बिछाया। इस्लाम अच्छा, ने कोई एक सवाल मैं यहाँ पर उठाना चाहूंगा, सॉरी आपको रोकने के लिए। जितने भी हमारे मोमिन भाई स्ट्रीम देख रहे हैं, वो जाके जरा किसी मौलाना से ये पूछें कि आज के वक्त में हम देखें तो कई कई जगह, मतलब मोस्टली अब इस तरह के केस भी आने लगे हैं, और हर रिलीजन में अब इस तरह के केस आपको दिख जाएंगे कि कई जगह क्या हो रहा है कि औरतें कमाने जा रही हैं और मर्द भी घर पर हैं, ऐसे मैं केस इसी भी पॉइंट की हैं। तरफ आ रही थी, मैं इसी पॉइंट की तरफ आ रही थी कि हम्म, औरत को जो है वो कवाम जो है उसको नहीं बनाया गया और मर्द को बनाया गया। अब हम्म, मेरी मदर भी कमाती थी और मेरे हम्म, फादर से ज्यादा कमाती थी, तो मुझे ये पॉइंट बहुत डिस्टर्ब करता था फिर, और मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरी माँ मेरे बाप से ज्यादा कमाती है और इस्लाम कहता है कि मर्द तुम पे कवाम है। तो मैं अपनी मदर से ये सवाल करती थी और उनके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं होते थे। बेशक कि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी और उन्होंने बहुत ज्यादा इस्लाम स्टडी किया हुआ था, लेकिन कुछ बातों के जवाब मेरी मदर के पास नहीं होते थे, और एज अ चाइल्ड वो सवाल मेरे माइंड से कभी ना गए, बैठ गए, और वो उन्हीं के ऊपर मैंने लाइफ चलाई जरूर, लेकिन वो मेरे माइंड से नहीं निकले। और सबसे बड़ा ये सवाल कि जब औरत खुद कमाती है और अपने मर्द से ज्यादा कमाती है, तो फिर मर्द की कवामियत कैसे हो सकती है? और क्या और उस बहुत केस सारे में कभी, केसेस में, और क्या, और मैंने ऐसे भी केसेस देखे जिसमें मर्द कमाता ही नहीं है, सिर्फ बीवी कमाती है। हाँ, यानी कि एग्जैक्टली। हमारे घर में जो औरत काम करने आती थी उसका मर्द कमाता नहीं था, वो बेचारी कई घरों में काम करती थी और अपने 4 बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाती थी। तो फिर मर्द उसका कैसे कवाम है? मुझे सोसाइटी ने खुद बताया कि इस्लाम गलत है, मैंने इस्लाम को गलत नहीं किया। इस्लाम की अपनी जो रूल्स हैं, जब मुझे वो नजर नहीं आए सोसाइटी के अंदर, और वो भी मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, और उसका तजाद मुझे मुस्लिम सोसाइटी के अंदर नजर आना शुरू हुआ, तो वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में बैठ गए। मुझे वो गरीब औरत भी नजर आई जो खुद कमा के खिलाती है, मुझे वो अमीर औरत भी नजर आई जो खुद कमाती है, और उसके एग्जैक्टली। ऊपर भी और उसके ऊपर भी मर्द कवाम है, जो जो अमीर घर से है, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड और कमाती है, और जो गरीब है जिसका मर्द कमा के नहीं खिलाता, बच्चे पैदा करता है और औरत को का खर्चा भी नहीं उठाता, और वो औरत भी अपना पेट पालने के लिए और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए खुद मेहनत मजदूरी करती है, और उसका मर्द भी कवाम है। और ये एक बहुत बड़ा तजाद था मेरे लिए एज ए वुमन कि मैं इसे कैसे कबूल करूं। अच्छा, मुझसे तो ये हजम नहीं ये एक होती थी बात। सवाल है, हाँ, एक सवाल है मेरा जी, कि जो औरत कमा रही है और उसका मर्द नहीं कमा रहा, क्या वो औरत अपने आदमी को पीट सकती है अगर वो उसका कहना ना माने उसे? एग्जैक्टली ये अगला पॉइंट है। थैंक यू कि आप हम्म, इसको ऐड कर रहे हैं चीजों हम्म, को, मुझे हेल्प हो रही है आपके क्वेश्चन से। हम्म, ये भी बात ठीक है। अब औरत जितनी भी पढ़ी लिखी हो, अगर उसका शौहर उसे थप्पड़ मारे तो उसके पास तो राइट नहीं है वापसी में थप्पड़ मारने का। और हम्म, अगर एक औरत मजदूरी करती है और मजदूरी करके घर जाती है और उसका शौहर उसको किसी बात पे थप्पड़ मार देता है, तो उसके पास भी राइट नहीं है कि वो उसको उसको कुछ कहे। यानी कि हम्म, इस्लाम ने औरत को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे पेश किया, जस्ट एक ऑब्जेक्ट। आप सिर्फ इस्तेमाल होने की चीज है, आपके पास कोई राइट नहीं है। झूठ बोला इस्लाम ने कि हमने औरत को हुकूक दिए, हमने औरत को ये दिया। मुझे साबित करे, मैं चैलेंज करती हूँ पूरी दुनिया के बड़े से बड़े आलिम को कि आज वो ये जो क्वेश्चन जो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे उठा रही हूँ, वो मुझे आके बताए कि क्या औरत को राइट मिले, साबित करे कि औरत को राइट मिले। मैं जी, सिर्फ इस्लाम की रूह से भी सिर्फ चैलेंज नहीं कर रही, मैं दुनिया के हर मजहब को भी इस वक्त चैलेंज करती हूँ। दुनिया का हर मजहब, उसका कोई भी मानने वाला या उसका कोई भी वो बड़ा है, वो मुझे आके बताए कि क्या उनके किसी दुनिया के एक मजहब ने इस्लाम को राइट दी है। मैं वो मजहब कबूल कर लूंगी जिस मजहब ने औरत को राइट दी है। जो मजहब औरत को राइट देता है, मैं उसी वक्त उस मजहब को कबूल करूंगी। लेकिन सॉरी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मजाहिब के बनाने वालों ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया, क्योंकि मजाहिब मर्दों ने बनाए और उन्होंने खुद को सुपीरियर किया उनके अंदर और औरत को अपने अंडर किया,
اور ان کے مقاصد تھے سوسائٹیاں چلانے کے لیے, گھر چلانے کے لیے, پالیٹکس چلانے کے لیے, حکومت چلانے کے لیے. یہ تھے وہ مقاصد جس کے لیے انہوں نے مذاہب بنائے. یہ تھے وہ مقاصد جس کے ذریعے وہ آج تک دنیا میں کسی نہ کسی مذہب کے نام پر سوسائٹیوں میں رول کر رہے ہیں. اس وقت 2023 کی دنیا میں بھی پوری دنیا میں مین ڈومیننٹ سوسائٹیاں ہیں, ناٹ جسٹ اونلی ان مسلم سائڈ. میں پوری دنیا کی بات کر رہی ہوں اور پوری دنیا کے مذاہب کو چیلنج کر رہی ہوں. پوری دنیا میں جہاں عورت کو کچھ نہ کچھ جن سوسائٹیوں میں رائٹس ملے وہ تب ملے جہاں انہوں نے خود اٹھیں, انہوں نے اپنے لیے سیکریفائسز کی, لڑائیاں کی, باہر نکلی, اپنی رائٹس کے لیے بولی, تو انہیں تھوڑے بہت دے دیے گئے. اس بچے کی طرح جو چھوٹا سا بچہ روتا ہے کہ مجھے کچھ میٹھا دو کھانے کو, اور اسے کیک میں سے ایک پیس کاٹ کے دے دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے جاؤ اور جا کے سائڈ پہ بیٹھ جاؤ اور اس کو کھاؤ. اس میں ویسٹ بھی شامل ہے. یہی حالت ویسٹ نے کی عورت کے ساتھ, اور آج تک وہی ہے. اور وہ بولتے ہیں کہ ہم نے رائٹس دیے ہیں, لیکن کسی مذہب نے عورت کو رائٹ کسی سوسائٹی نے ابھی تک نہیں دیے. سیکولرزم کے نام پہ جو رائٹ موجود ہیں وہ دینا ان کی مجبوری ہے. ہیومن رائٹ کے چارٹر کے تحت جو انہوں نے رولز بنائے ہیں اس کے تحت انہوں نے تھوڑے بہت رائٹ عورت کو دیے. آگے آپ کا اگر کوئی کوسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی جی. اچھا, ایک سوال میرا یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنی ممی سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن وہاں سے کوئی سیٹسفیکٹری جواب آپ کو نہیں ملا, کیا آپ نے ایسی کوئی کوشش کی کہ کسی مولانا وغیرہ سے, کسی عالم سے آپ ڈسکس کریں ان چیزوں کو؟ دیکھیں, میرے ممی کے ابا خود مولانا تھے. امی ایک کٹر فیملی کے گھر پیدا ہوئی ہیں جن کے گھروں میں اسلام ان کے پیدا ہونے سے پہلے تھا, اور وہ خود دوسروں کو سکھانے والے تھے, بتانے والے تھے. تو میں کہاں اور جاتی, بتائیں مجھے. جی بالکل صحیح بات. میری مدر اسلامیات کی میں انہوں نے ماسٹر کیا ہوا تھا, وہ گولڈ میڈلسٹ تھیں, وہ خود قرآن پڑھتی تھیں, خود قرآن کی ٹرانسلیشن پڑھتی تھیں. مطلب ان کا اچھا خاصا خود کا نالج تھا. مجھے بتائیں میں باہر کیسے جا کے پوچھتی, اور کیا پوچھوں جب میری اپنی مدر کے پاس جواب نہیں ہے تو مولانا کیسے جواب دے گا. صحیح بات. obvious سی بات ہے, جب آپ خود ایک ایسی فیملی سے آتی ہیں جہاں پر آلریڈی عالم لوگ ہیں تو پھر کیا ہی ضرورت ہے کسی سے جہاں اچھے خاصے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور جو مذہبی بھی ہیں, صرف ایجوکیٹڈ نہیں ہے, مذہبی بھی ہیں. تو اس لیے مجھے صرف یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں تم قرآن پڑھا کرو. مطلب کہ میری مدر نے مجھے ہر سوال کا جب جواب نہیں آتا تھا تو مجھے کہہ دیتی تھی تم خود قرآن پڑھو, تم غور کرو گی تمہیں چیزیں مل جائیں گی, تم خود سوچو, تمہیں خود جو ہیں وہ سوالوں کے جواب ملیں گے جب تم غور کرو گی. تو اوکے, میں جیسے جیسے بڑی ہوئی میں نے ان کا کہنا مانا, میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا. پہلے تھوڑا پڑھا لیکن ٹرانسلیشن پڑھنی شروع کی. پہلے کبھی کبھی پڑھی, کبھی کچھ پڑھ لیا, کبھی کہیں سے پڑھ لیا, ڈفرنٹ پڑھ لیا. پھر ایسے ہی زندگی گزر گئی, آگے چلتی گئی. اس کے بعد مطلب میری شادی ہو گئی اور میں ویسٹ میں آ گئی, اور ویسٹ کے اندر بھی میں نے اسلام پریکٹس کیا پراپر جیسے میں پہلے کرتی تھی, بلکہ زیادہ کیا. آئی تھنک ایسے کہنا چاہیے کہ زیادہ کیا, اور زیادہ اسلام کو پڑھنا شروع کیا, زیادہ چیزوں کو جاننا شروع کیا. کہ جسٹ اس لیے کہ مجھے یہ تھا کہ ہماری مدر نے ہمیں ایک مذہب دیا ہے, ہمیں ہماری اتنی اچھی تربیت کی ہے بیسیکلی, اور ہمیں اتنی مورالٹی اور اتنے مینر سکھائے ہیں, تو مجھے بھی اپنے بچوں کو آگے وہ ساری چیزیں ٹرانسفر کرنی ہیں. تو اگر ایز اے مدر میرا ایک اچھا رول ماڈل نہیں ہوگا تو میں اپنے بچوں کو خالی باتوں سے تو نہیں خوش کر سکتی نا. تو اس کی وجہ سے میں نے اسلام سیکھا, اور زیادہ جانا اور پریکٹس بھی کیا ساتھ. لیکن اس کو وہ جو میری مدر نے ایک بیس بنا دی تھی کہ خدا کی خاطر کرو اور خدا کی خاطر مذہب کو فالو کرو اور اس کو پڑھو اور دیکھو, اور اللہ تعالیٰ سے لو لینے کے لیے اور اللہ میاں سے پیار کے لیے کرو سب کچھ. تو میں نے پھر اسی ایک وہ جو بیس بنا دی تھی میری ماں نے میرے دماغ کے اندر, خدا کے لیے کرنا ہے, بس اللہ ہے اور اس کے لیے کرنا ہے نا. تو وہ اس بیس کی بنیاد پہ میں نے اس چیز کو فالو کیا, آگے پریکٹس کیا, فالو کیا. تو پھر جب کئی سال گزرے تو پریکٹس کرتے کرتے
مذہب کی، اور میرے بچے بھی بڑے ہوئے اور وہ بھی ایک ویسٹرن کلچر میں بڑے ہوئے، لیکن میں نے ان کو اسلام دیا، میں نے اپنے بچوں کو بھی اسلام دیا آگے، اور انہیں خود قرآن پڑھایا، ان کو ہر چیز خود پڑھائی، کیونکہ مجھے آتا تھا، میری مدر نے مجھے اچھا خاصا نالج دیا ہوا تھا. تو لیکن پھر جب ظاہر ہے کہ جب آپ وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے ہیں تو آپ میچور ہوتے ہیں، اور پھر بہت ساری ایسی باتیں آپ سوچتے ہیں. جب آپ دنیا کا ایک حصہ دیکھتے ہیں تو دوسرے حصے میں جا کے رہتے ہیں، اور وہاں بھی آپ مذہب کو پریکٹس کرتے ہیں، تو پھر آپ اینالائز کرتے ہیں چیزوں کو، پھر آپ زیادہ غور کرتے ہیں کہ یہ چیز اگر وہاں ایسے تھی تو یہاں کیسے ہے، اگر وہاں ایسے ہے تو وہاں کیوں ہے، اور یہاں ایسے ہے تو یہاں کیوں ہے نا. تو پھر مجھے ساتھ ساتھ میں چیزوں کو اینالائز کرتی تھی، آٹومیٹکلی اس سوسائٹی میں رہتی تھی کہ مجھے نظر آتا تھا کہ ادھر تو یہاں ویلیو زیادہ مل رہی ہے عورت کو، یہاں رسپیکٹ زیادہ مل رہی ہے عورت کو، یہاں عورت زیادہ قوامیت، اس کو قوامیت برابری کی مل رہی ہے، اس کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اگر کام کرتے تو تم قوام نہیں ہو. اس کو تھپڑ مارے تو آپ کو پولیس پکڑنے آ جاتی ہے، اور آپ شوہر کو گھر سے نکال دیتے ہیں وہ، اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے مارا تو مارا کیسے. پھر مجھے اسلام کی وہ اصلیت اینالائز کرنے کا موقع ملا ویسٹ میں آ کے، جو مجھے ایک مسلم کنٹری کے اندر نہیں کرنے کا موقع ملتا تھا. اور اس وقت میں چھوٹی بھی تھی، اب میں بڑی ہو رہی تھی اور بڑی ہو چکی تھی، اور خود بھی ایک مدر بن گئی تھی. تو آف کورس کہ مجھے وہ باتیں زیادہ بے چین کرنے لگیں کہ میں نے تو مان لیا اپنی ماں کی محبت میں اسلام کو، تو مجھے تو اپنے بچوں کو یا اسلام کی اصلیت بتانی ہے اور سچائی بتانی ہے. میں نے انہیں بتا تو دی، جب وہ چھوٹے ہیں انہوں نے بھی مان لی. لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوئے، جب کیونکہ ان کو میں نے بھی اپنی مدر کی طرح اسلام دیا ہوا تھا اچھا خاصا، تو پھر انہوں نے مجھ سے بھی کوسچن کیے جیسے میں اپنی ماں سے سوال کرتی تھی. تو میری ماں سے تو مجھے سوالوں کے جواب نہیں ملے، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو سوالوں کے جواب دوں. جب وہ ٹائم شروع ہوا جہاں پہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے، یعنی کہ میرے بچے اور میں، تو مجھے پھر مشکلات شروع ہوئی، کیونکہ میرے پاس بھی اپنی ماں کی طرح جواب ختم ہو گئے. میرے پاس بھی وہ جواب نہ، میں نے بہت پھر ریسرچ شروع کر دی، پھر میرے بچوں نے بھی ریسرچ شروع کر دی. میرے بچے اتنا اسلام سیکھ گئے تھے کہ وہ ڈیفینڈ کرتے تھے، ایون دوسروں کے سامنے اسلام کو ڈیفینڈ کرواتی تھی میں، مطلب ایز اے مسلم وہ ڈیفینڈ کرتی تھی. میرے بچے ڈیفینڈ کرتے تھے اسکول کے اندر بھی، ان کی اچھی خاصی ڈسکریمنیشن انہوں نے برداشت کی، اسلام کے لیے کی. لیکن پھر معاملہ ایسا شروع ہوا جب دونوں طرف ہم آمنے سامنے آئے، اور ان کے پاس بھی کوسچن تھے اور میرے کوسچن تو آلریڈی تھے، اور وہ مجھے جن کے جواب مجھے نہیں ملے. اب وہ تیسری نسل ہے جو کہ کوسچن لے کے ڈبل کوسچن لے کے آ گئی ہے، اور میرے لیے مجھے سچائی سے کام لینا ہے. مجھے اس چیز سے انٹرسٹ نہیں تھا کہ مذہب رہے گا یا نہیں، میرا مقصد تھا کہ سچائی رہے گی، بس میں نے سچ پہ رہنا ہے. سچ اچھا ہے، برا ہے، گندا ہے، مجھے اس سے مشکل آئے گی، تکلیف آئے گی، یہ میرا کنسرن نہیں تھا. تو پھر ظاہر ہے کہ میرے بچوں نے بھی ریسرچ کی، میں نے بھی ریسرچ کی. تو اور ریسرچ شروع ہوئی کیونکہ عورت سے ہی شروع ہوئی، جو کہ میرا بھی مسئلہ تھا کہ عورت کی آدھی گواہی کیوں؟ عورت بھی تو ایک انسان ہے نا. تو اگر آپ ویسٹ کی کورٹ میں جاتے ہیں، آپ شریعہ کورٹ کے باہر دنیا کی کسی کورٹ میں جاتے ہیں، تو اگر کسی مجرم کے خلاف جا کر ایک عورت گواہی دیتی ہے تو دنیاوی کورٹ تو نہیں کہتی کہ تم عورت ہو، تمہاری گواہی آدھی ہے، میں تمہیں قبول نہیں کروں گی، مرد دو عورتیں لے کے اور مرد ایک کی گواہی جو ہے وہ میں قبول کروں گی. اب اس چیز کو جو کہ انسانی زندگی کے اس دور میں ریالٹی میں پریکٹس کی جا رہی ہے، اس نے مجھے اس سوال کا جواب مجھے مل گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز کسی خدا نے نہیں بنائی. جی وہ کسی خدا نے نہیں بنائی. اگر کوئی خدا بناتا، کوئی خدا ہوتا اور وہ یہ بناتا تو وہ اپنے لیے کوسچن مارک نہ اٹھانے دیتا. یہ وہ پہلا سٹیپ تھا جہاں سے میں نے آغاز کیا کہ اگر مذہب مین میڈ نہ ہوتا اور کسی خدا کا بنایا ہوتا، جس کے بارے میں ہم سارے انسان کہتے ہیں کہ اس نے کائنات بنائی، یہ بنایا، کتنا پرفیکٹ نظام بنایا، تو کیا وہ ایک پرفیکٹ بات، ایک پرفیکٹ لا نہیں بنا سکتا تھا ہیومن کے لیے؟ جو کہ اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ آنے والے ٹائم میں اس کے ہی بنائے ہوئے لا جو ہیں وہ کوڑے والی بالٹی میں پھینک دیے جائیں گے اور ہیومن اس سے بہتر لا بنا لیں گے جس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی.
اس چیز نے میرے بچوں کو ایک سٹیپ اسلام سے پیچھے کر دیا, اور آف کورس مجھے بھی ظاہر ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو سچائی سکھائی تھی, اب میں ان کو جھوٹ نہیں دے سکتی تھی. اگر آپ نے خود بھی ساری زندگی سچائی کی پریکٹس کی ہو اور آپ نے اپنے بچوں کو بھی سچائی کی تعلیم دی ہو, تو پھر آپ آگے سے جھوٹ بنا کے پیش نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. اور میں یہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی, کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو موریلٹی دینی تھی, اور وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ میرے بچے سچائی پر قائم ہو, زندگیاں گزاریں. میرے لیے یہ اہم نہیں تھا کہ کیا مذہب اسلام اس کو اپنانے کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑے تو میں بولوں گی, نہیں. کیونکہ میرے اندر میری مدر نے غلطی سے کہہ لیں یا ان کی ایک اپنی خوبی کہہ لیں کہ وہ موریلٹی ڈال چکی تھی, وہ اتنی موریلٹی ڈال چکی تھی کہ شاید انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اتنی کی ضرورت نہیں ہے جتنی انہوں نے ڈال دی ہوئی تھی, تو اب واپس تو نہیں آنے والی تھی. جی. اور اس موریلٹی نے مجھے پھر ایک سٹیپ ادھر سے مطلب مجھے اسلام سے پیچھے اور عقل سے آگے کر دیا. تو پھر اگلا سٹیپ آتا ہے کہ جی عورت کی آدھا حصہ کیوں. تو وہاں بھی میرے بچوں کو یہی سوال پیدا ہوا کہ ویسٹ میں اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ہے اور آپ کسی کی بیوی ہیں, تو آپ کو آپ کا لائک ایک اگر گھر ہے تو اس گھر میں اس عورت کا آدھا حصہ ہے جتنا اس کی شوہر کا حصہ ہے. اس کے بعد اس کے بچوں کی باری آئے گی. تو اسلام کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ اسلام نے دعویٰ کیا سکا بھکا, یعنی کہ تمہارے پاؤں کے نیچے جنت. ویسٹ کہہ رہا ہے آدھا حصہ ہے تمہارا پراپرٹی میں. پھر اللہ ہار گیا. Exactly. مطلب خدا ہر جگہ پہ ہار رہا تھا, میں خدا کو کیسے جتوا دوں, خدا تو خود ہار رہا ہے, میں اس کو نہیں جتوا سکتی جو خود ہار رہا ہے. وہ دوسرے پوائنٹ پہ آ کے پھر ہار گیا کہ ویسٹ کے لاء کے مطابق بیوی جو کہ ماں بنتی ہے کسی شوہر کے بچوں کی, اس کا پراپرٹی میں 50% حصہ ہے. اس کے بعد اس کے بچے شروع ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کے بچوں کی باری آتی ہے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام خالی جنت کی سکی پھکی پھکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس ختم, تمہیں جنت ملے گی. کون سی بتاتا بھی تو نہیں ہے کہ جنت میں عورت کو ملے گا کیا. یہ تو اگلا چیپٹر, یہ تو اگلا چیپٹر ہے نا. وہاں کچھ بھی نہیں ہے عورت کے لیے, وہاں بھی مرد کے لیے یہ ہو رہے ہیں اور ماتر ہیں, اور وہ پھر ایک الگ چیپٹر ہے. وہ تو بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. میں تو ابھی اس ڈیبیٹ میں جا ہی نہیں رہی ظفر بھائی. میں تو صرف آپ کو ایک کمپیئر کر کے دکھا رہی ہوں کہ کیسے مجھ سے خدا دور ہوا. میں خدا سے دور نہیں ہوئی, خدا مجھ سے دور ہوا ہے. میں نے خدا کو دور نہیں کیا. ایسے بولیے آپ ویسے بولیے, خدا خود ہی دور ہوا ہے ڈنگر کہیں کا, ویسے کر کے بولیے. نہیں مجھے اس سے وہ خود ہی بات, میں مطلب میں جان بوجھ کے اس چیز کو نہیں کہتی, لیکن میں آپ کو ریالٹی میں ساری باتیں بتا رہی ہوں. تو وہ اگر جہاں آئے گا وہ خود ہی ہو جائے گا. میں نے اس سے کوئی جان بوجھ کے نہیں کرنا. لیکن میں آپ کو ایک پین سے یہ بات سنا رہی ہوں کہ مجھے بھی پین ہوئی ایز اے انسان کہ میری ماں نے جس کو اتنا فالو کیا, میری نانی دادی نے فالو کیا, میرے بڑوں نے فالو کیا, ساری زندگیاں گزار دی اپنی, انہوں نے ہمیں فالو کروایا. میں نے ویسٹ میں آ کے اپنے بچوں کو فالو کروایا, اور اینڈ پہ کیا ہوا آپ اس پین کو سمجھیں فی الحال کہ میرا خدا مجھ سے دور ہو گیا. میں تو خدا سے دور نہیں ہو رہی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ جب آپ کو خدا سے محبت سکھائی جاتی ہے نا, اور جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو کچھ ہے نہیں ویسا, یہ تو ایک ہوا میں تیر چلائے جا رہے تھے, وہ تو ایک آپ کا تصوراتی خیال تھا, وہ کوئی خدا نہیں تھا. کیونکہ اگر کوئی خدا ہوتا تو یہ لا ایسے کمپیئر کرنے کی مجھے ضرورت ہی پیش نہ آتی. اگر میں نے پھر خود کو اور زیادہ ایک درجے پہ رکھا, پھر میں نے سوچا کہ اگر میں خدا ہوتی تو کیا کرتی. کیا میں اتنی بڑی لوزر ہوتی کہ آنے والے وقت کے قوانین میرے قوانین کو ہٹ کرتے؟ تو مجھے جواب ملا نہیں, ایسا نہ ہوتا. تو اگر ایز اے ہیومن میں ایسا لا نہ بناتی, خدا کی کرسی پہ بیٹھ کے, اس کے تخت پہ بیٹھ کے, کہ وہ مجھے فیوچر میں لوزر بنا دیتا, تو کوئی اصلی خدا ہوتا تو وہ بھی ایسے نہیں کرتا. اچھا, میں ایک پوائنٹ یہاں پر اور رکھ دوں کہ جیسے بہت سارے لوگ جب ہم بولتے ہیں نا کہ 6 سال کی عائشہ کے ساتھ شادی ہوئی, اور پھر بہت سارے لوگ یہ والا پوائنٹ لے کر آتے ہیں کہ بھیا وہ تو وہ والا زمانہ تھا. جی, تو یہاں پر بھی سیم یہی, ہاں یہاں پر بھی سیم وہی لاجک آتا ہے کہ کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ آگے کتنا اچھا زمانہ آنے والا ہے.
تھینک یو ظفر بھائی, تھینک یو, آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا, کیونکہ یہ بہت بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا, ایک وہ لے کے آتے ہیں تمام مسلم اور مولانا اور مفتی اس بات سے آ کے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں اس وقت میں تو رائٹ نہیں تھے نا عورتوں کے, تو پھر اتنے سے اسلام نے دے دیے, تو اس وقت یہ نہیں تھا نا, تو عورت کو تو اس لیے اتنا سا اس وقت کے حساب سے دے دیا. ابے ڈنگرو, اب وہ لفظ آئے گا, اگر اسلام ڈنگر تھا تو اللہ تو ڈنگر نہیں تھا. نہیں, بندہ پوچھے کہ اگر کوئی خود انسان بناتا تو وہ تو ڈنگر تھا. اس نے ہر دور کا انسان اپنے دور کے مطابق لا بناتا ہے, اپنے دور کے مطابق چیزوں کو سمجھتا ہے, اپنی دور کے مطابق چیزوں کو اپلائی کرتا ہے. تو سالو بندہ پوچھے تمہارا خدا بھی ڈنگر تھا؟ وہ کون سا خدا ہے جس کو تم مانتے ہو جو اتنا ڈنگر ہے, جو کہتا ہے مجھے تو قیامت تک کے لیے آنے والے وقت اور حالات اور سب کچھ کا پتا ہے, تمہیں تو اتنا نہیں پتا تھا آنے والے وقت میں ویسٹ نے وہ قانون بنا دینا ہے جہاں عورت کو برابری کے حقوق مل جانے ہیں. تم نے تو بےزتی کرا دی خدائی کی. اب خدائی کی بےزتی کون کرا رہا ہے؟ ڈنگر. اگر ڈنگر نہیں ہے مسلمان تو بیٹھ کے سوچ لیں اس بات سے کہ خدا اپنی خدائی کی انسلٹ نہیں کرا سکتا. یہ کسی انسان کا بنایا ہوا لا تھا جس نے بےزتی کروا دی خدا کی. میں نے نہیں بےزتی کی اللہ کی, میں اللہ کو ڈنگر نہیں کہہ رہی. میرے اوپر فتوے نہ جاری کرنا, تمہارے دین نے اللہ کی بےزتی کرائی ہے. اگر تمہیں کسی خدا سے پیار ہے اور تم سمجھتے ہو کہ کوئی خدا ہے اور وہ اسلام کا خدا بھی سچا خدا ہے, تو تمہارا مذہب تمہارے اسلامی خدا کی بےزتی کروا گیا. اب اس کو جا کے ٹھیک کرو پہلے, پھر دوبارہ سے کہنا ہاں اب اسلام ریفارم کرو, پھر اسلام میں پھر ریفارم لے کے آؤ, پھر بتاؤ کہ اے اللہ ہمیں ریفارم کی ضرورت ہے, دوبارہ آپ. وہ چپ کیوں کر گیا؟ اگر کوئی خدا تھا تو وہ چپ کیوں کر گیا؟ اس کی بےزتی ہو رہی ہے زمین پہ اور وہ چپ بیٹھا ہے, مزے لے رہا ہے, اپنی بےزتی کروا رہا ہے. ایک چھوٹے سے بچے کی آپ انسلٹ کریں تو وہ آگے سے جوتی اٹھا کے کوئی چیز مار دیتا ہے. اللہ میاں مزے سے بیٹھا سوچ رہا ہے, یہ رضائی لے کے سویا ہوا ہے کہ اس کی بےزتی ہو رہی ہے زمین کے اوپر, اور اس کے جو بنائے گئے 1500 سال پہلے والے لا ہیں وہ مذاق بن گئے ہیں, اور انسانوں نے اس سے زیادہ بہتر لا بنا لیے ہیں, اور وہ اپنی انسلٹ کے بارے میں سوچ نہیں رہا. پھر یہ کہتے ہیں وہ زندہ خدا ہے. کدھر ہے وہ زندہ خدا؟ اگر وہ زندہ خدا تھا یا زندہ خدا ہے تو پھر وہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہا نا؟ سوچو بیٹھ کے, ڈنگر کیوں بنتے ہو؟ جی اچھا, آپ سے ایک سوال رہے گا میرا, لیکن اس کے پہلے میں نا ایک آج سپر چیٹس جو آئے ہیں انہیں پڑھ دیتا ہوں. اوکے جی, راج کمار جی کا سپر چیٹ ہے, نہیں یوٹیوب چینل ممبر بنے ہیں, بہت بہت شکریہ ان کا. واریئرس جی کا ہے, جے ہند ظفر بھائی, اپنی حفاظت رکھنا, بہت بہت شکریہ آپ کا واریئرس جی. رینر آپٹیمس جی بھی ممبر بنے ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ کون ہے؟ سدھانشو, ویمن ڈیفینڈنگ اسلام اکول ٹو چکن ڈیفینڈنگ KFC. ایگزیکٹلی, بہت صحیح پوائنٹ ہے, بہت بہت شکریہ ان کا. دا لائن کنگ کی سپر چیٹ ہے. راج کمار جی کہہ رہے ہیں باپ رے فلو زبردست ہے میم کا. سنی ہے میم آ چکی ہیں, پہلے بھی کئی چینل پر آ چکی ہیں, اسی لیے میں نے سٹارٹنگ میں بولا بھی تھا کہ شاید آپ نے ان کو سنا ہو, بٹ اسٹوری انہوں نے شاید میرے خیال سے ابھی تک کہیں شیئر نہیں کی تھی. ہاں, اسٹوری فرسٹ ٹائم آپ کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے ظفر بھائی. جی بہت بہت شکریہ. یہ اعزاز ظفر بھائی نے خود لیا ہے, میں نے نہیں دیا, انہوں نے مجھے دیا. جی جی بہت بہت شکریہ. اچھا نیکسٹ ہے, یہ کہہ رہے ہیں TJ رپورٹس کہہ رہے ہیں کہ at that time India was going through the golden period during Gupta age even as per the mainstream history. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. اچھا, اس کے علاوہ ایک ریانش جی نے 5 ممبرشپ گفٹ کی ہے, تو کیونکہ وہ میرے پاس میں یہاں ڈسپلے نہیں ہو رہا ہے تو میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں. اس کے علاوہ بھی اگر کسی نے کی ہو تو آئی ایم ناٹ شیور, کیونکہ میرے پاس ابھی جو میں دیکھ پا رہا ہوں نا, میں دوسری ونڈو میں نے اسے کھولا ہے تو وہاں پہ مجھے دکھ رہا ہے, تو میں نے بتا دیا. اور اس کے علاوہ ایک اور سپر چیٹ ہے, یہ کہہ رہے ہیں ڈوئنگ گریٹ ورک ظفر بھائی, لاٹس آف لو. جی بہت بہت شکریہ. جی, اب آپ کو اس میں ابھی آگے کچھ اور کہنا ہے یا میں اگلا سوال رکھوں؟ دیا جی مجھے آپ سوال کریں, پھر مجھے پتا چل جائے گا, اگر تو جو بات میں نے کرنی ہے اس سے ریلیٹ کرے گا تو پھر میرے لیے آسانی ہو جائے گی جواب دینا. جی آپ اپنا کوسچن رکھیں. جی, آپ پہلے سب سے پہلے تو وہی بتا دیں مجھے کہ درود شریف پڑھنے کی کیا وجہ تھی آپ کی, جو آپ نے کہا بھی تھا.
اگر میں اسے لاسٹ میں بتانا چاہوں اور آپ اس کو مطلب مجھے no یاد کروا دیں تو پھر زیادہ بہتر ہوگا. ہاں نو پرابلم. میں اپنی سٹوری کو اینڈ کرتے ہوئے اس نتیجے پہ جب پہنچتی ہوں کہ اسلام کے اندر کوئی رائٹس نہیں ہے، اور خاص طور پہ نہ تو ہیومن رائٹس ہیں اور نہ ہی ویومن رائٹس ہیں. میری اس بات کو پلیز مومنو غور کرنا کہ اسلام کے اندر نہ ہیومن رائٹس ہیں نہ ویمن رائٹس ہیں، اور اس چیز کا میں آپ کو پروف دے دوں گی کہ اسلام کے اندر ہیومن رائٹس کیوں نہیں ہیں. کیونکہ اسلام ایک مین میڈ، جیسے کہ میں نے ثابت کر دیا ہے، میرا خیال 2 ایگزامپل کافی ہیں. ایگزامپل دینے کو اگر میں اور دینا شروع کروں گی تو اسٹریم بہت لمبی ہو جائے گی ظفر بھائی آپ کی، تو میں اس سے زیادہ ایگزامپل دینا نہیں چاہتی عورتوں کے لیے. میں نے اس کی پراپرٹی، اس کی حیثیت جو جنت، ماں کے نیچے جنت ہے، اور ایک اس کی گواہی کی 3 میں نے ایگزامپلس دے دی ہیں. اور آئی تھنک کسی عقل مند کے لیے اتنی 3 ایگزامپلس کافی ہیں، جیسے حضرت محمد نے فرمایا ہے کہ غور کرنے والوں کے لیے کافی ہے. اگر وہ غور کریں تو وہ عقل حاصل کر سکتے ہیں. تو میں بھی حضرت محمد کا ہی میسج آپ کو آگے دے رہی ہوں کہ اگر آپ نے غور کرنا چاہیں اور سوچنا چاہیں تو یہ 3 ایگزامپل کافی ہیں، ایک عام انسان کے لیے بھی اور ایک لیڈی کے لیے بھی، ایک عورت کے لیے بھی. تو اسلام جو ہے وہ کوئی ہیومن رائٹس نہیں دیتا. اس کی وجہ ہے قرآن کے اندر لکھی گئی 20 ایسی آیات جہاں سے اسلام جو ہے وہ خود کو خود قتل کر لیتا ہے. اسلام اپنا قتل خود کرتا ہے، اور وہ کیسے اپنا قتل کرتا ہے میں اس کا آپ کو حوالہ دے دیتی ہوں. اچھا ایک سیکنڈ رکیں آپ بتانے سے پہلے نا میں یہ بھی بتا دوں، کیونکہ جسٹ ابھی آپ نے یہ بولا ہے کہ آپ نے جو جیسے کچھ ایگزامپلس دیے ہیں اور عورت کے کیا حقوق ہیں، تو میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ میری 4-5 ویڈیوز ہیں جن میں عورت کو کیا حقوق ہیں اور کیا عورت کی گتی ہے اسلام میں. تو وہ ایک پوری پلے لسٹ ہے، اس کا جو لنک ہے وہ میں نیچے پن کمنٹ میں دے دوں گا. کسی کو زیادہ جاننا ہے تو پلیز وہاں سے ضرور دیکھیں اسے. جی اور یہاں پہ میں اس سے پہلے کہ میں ہیومن رائٹس کرواؤں، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ غور کریں، یہ دیکھیں گے ظفر بھائی کی ویڈیو، تو میری باتوں کو ذہن میں رکھ کے پھر ان ویڈیو کو دیکھیے گا. پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ ظفر بھائی نے کتنا جھوٹ بولا ہوا ہے. بہت سارے لوگ آ کے ان کو کہتے ہیں نا وہ جھوٹی ویڈیوز بناتے ہیں، تو ان کی ویڈیوز کو کمپیئر کرتے، میرے کوسچنز کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ظفر کتنا جھوٹ بولتا ہے. پھر آپ اس کو آ کے جھوٹا یا جو بھی کہنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں. اب میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتی ہوں، جو میں ثابت کروں گی صرف 20 آیات کے ساتھ کہ قرآن اور قرآن کو لکھنے والا اور اسلام کو بنانے والا بالکل بھی ہیومن رائٹس کے اوپر کام نہیں کرا. اس نے کوئی کام نہیں کیا. اس نے اسلام کا قتل کر دیا ان 20 آیات کو لکھ کے. اسلام کا قتل کر دیا. اگر وہ یہ 20 آیات نہ لکھتا تو شاید اسلام بچ جاتا. اگر وہ عورت کو حقوق دے دیتا اور یہ 20 آیات نہ ڈالتا تو شاید ایک پاسبلٹی تھی کہ اسلام بچ جاتا. لیکن ان 2 چیزوں کے ساتھ، جہاں اس نے ہیومن رائٹس کا قتل کیا اور ویمن رائٹس کا قتل کیا، اسلام نہیں بچ سکتا. اسلام نے اپنا خون خود کر لیا ہے. کسی نے اسلام کا خون نہیں کیا، نہ کسی ایکس مسلم نے، نہ کسی آرگنائزیشن نے. اسلام کا خون قرآن خود کر رہا ہے، قرآن کا لکھنے والا خود کر رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی خدا کا کلام نہیں، کسی انسان کا کلام ہے، کیونکہ اللہ اپنا مرڈر نہیں کر سکتا. میں آج بھی دعویٰ کرتی ہوں کہ اگر کوئی خدا ہے وہ اس طرح کا کلام نہیں لکھ سکتا. اب میں آتی ہوں کہ کس طرح ہیومن رائٹس کی وائلنس کرتا ہے قرآن. اس میں چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 191 191، ان کو جہاں دیکھو قتل کر دو. کن کو؟ خود غور کرو جا کے آگے پیچھے پڑھ کے. ان کو جہاں دیکھو قتل کرو. پھر ہے چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 193، ان کو قتل کرو تاکہ فتنہ باقی نہ رہے. کون سا فتنہ باقی نہ رہے؟ کون سی ہیومینٹی ہے یہاں پہ؟ اور کیوں اللہ کو شوق ہے قتل کروانے کا؟ قتل اللہ کا ویسے فیورٹ لفظ کام کیوں بن گیا؟ اللہ کا قتل اللہ کا فیورٹ کام کیوں بن گیا؟ پھر اگلا چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 216، قتل کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے. او مائی گاڈ، اس کے بعد کون سی ہیومینٹی قائم کر سکتا ہے قرآن؟ اس آیت کے بعد قتل کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے. چیپٹر 2 آیت 216. اس کے بعد چیپٹر 2 آیت نمبر 244، اور اللہ کی راہ میں قتل کرو. یعنی کہ اللہ کو مزہ آتا ہے کہ جب اس کے لیے کوئی قتل کرے، تو اللہ خود کیوں نہیں کر لیتا قتل؟ اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے لیے قتل کریں. اللہ اتنا معذور ہے کیا؟ جس کے پاس فرشتے ہیں، فرشتوں کی فوجیں ہیں، جس کے جو کہتا ہے کیوں کرتا ہے؟
نہیں وہ تو بعد میں نے بہتر جو جس کی یہ کلیم ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں پیدا کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، میں پھر دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں، جب تم اتنے سارے ایکشن کرنے کا رائٹ رکھتے ہو اور تم اتنا ایکشن کر سکتے ہو تو پھر تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ کی راہ میں قتل کرو؟ تمہاری پاور ختم ہوگی تھی جو تم نے انسان کو قاتل بنانے کا سوچ لیا۔ یہ پھر وہ پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے سوچنے کے لیے کہ وائی اللہ اتنا مجبور ہے کہ وہ تم سے قتل کراتا ہے، وائی؟ ڈنگر نہ بنو، سوچو، یہ کسی خدا کا کلام نہیں ہے۔ پھر چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 74، اللہ کی راہ میں قتل کرنے پر اجر عظیم۔ کون سا اجر عظیم؟ کتنے مسلمان مر گئے جنہوں نے سوسائڈ بمبر تھے جو مرے ہیں، ان کو کون سا ایویڈنس ہے جس کے ساتھ یہ پتا چلے کہ انہیں اجر عظیم ملا؟ اچھا، میں نے ابھی ایک پچھلی سٹریم میں بھی بولا تھا کہ یہ سورہ 4 جو ہے نا، 4 جو ہے وہ سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء مطلب عورت، تو یہ مطلب عورت کی آیت ہے اور اس کے اندر مارنے کاٹنے کی اللہ بات میاں قتل کرنے پر اجر عظیم دے رہا ہے، ہر جگہ اجر عظیم، اور وہ ایسا اجر عظیم ہے ظفر بھائی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی مائنڈ میں اس کی امیجنیشن نہیں ہے۔ واٹ از دا اجر عظیم؟ کون سا اجر عظیم؟ کس ڈنگر نے دیکھا تھا وہ اجر عظیم؟ کدھر ہے؟ یہ جو سوسائڈ کرنے جاتے ہیں ان کو وہ دے دیتے ہیں، نہیں جو سوسائڈر، نہیں کنٹرول ہی ہے میرا مطلب، مجھے انسانی برین کی چلاکی پر اور خدا کے نام پر آج تک کیے جانے والے انسانیت کے قتل پر تکلیف ہے، اس لیے میں چیخ رہی ہوں۔ جی میں اس لیے نہیں چیخ رہی کہ یہ آیت لکھی ہے، اس آیت کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ میرے دماغ میں ہیں۔ اس کے بعد پھر چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 76، ایمانداروں لوگ اللہ کی راہ میں قتل کریں، ویری فنی، ایماندار یعنی کہ آنیسٹ پیپل اللہ کی راہ میں مرڈر کریں، ویری ویری فنی، ویری فنی، یعنی کہ اگر اللہ کی یہ بات مان لی جائے تو دنیا کی ساری جیلیں بھر جانی چاہیے آنیسٹ لوگوں سے، آنیسٹ لوگوں سے دنیا کی ساری جیلیں بھر جانی چاہیے کہ جہاں جہاں مومن ہے وہ قتل کرتا جائے، جا کے جیل میں بیٹھ جائے۔ اچھا اجر عظیم کب ملے گا پتہ نہیں، وہ ہے کیا پتہ نہیں، کون دے گا پتہ نہیں۔ مطلب اسلام کی کون سی ادا پہ بندہ روئے اور ماتم کرے؟ پھر اس کے بعد پھر چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 84، اللہ کی راہ میں قتل کرو اور ترغیب دو، ویری فنی، یعنی کہ آپ لوگوں کو ٹرینڈ کریں، خود بھی کریں قتل اور لوگوں کو ٹرینڈ بھی کریں۔ اچھا واہ واہ واہ، یعنی کہ پوری دنیا جو ہے وہ بن جائے ایک جنگ کا میدان۔ اللہ کی یہ خواہش ہے کہ 24/7 جنگ چل رہی ہو دنیا میں نا۔ اللہ کو مزہ آتا ہے یہ سب کرنے، اللہ کو مزہ، مطلب کہ اس نے کائنات اس لیے بنائی ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل کرو اور ترغیب دو، یعنی کہ جہاں جو بیٹھا ہے وہ اپنے ساتھ والے کو اٹھا کے چھری مارے اور جا کے کوئی ایک کیمپ تیار کرے اور وہاں پہ بندوں کو ترغیب دینی شروع کر دے۔ یہ ہیومینٹی سکھا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ پھر دوبارہ سے اگلی چیپٹر 4 آیت نمبر 89، جس جگہ ان کو دیکھو قتل کرو، مطلب کہ حد ہو گئی ہے، حالے اللہ میاں دا ٹیڑھ نہیں پریا، اللہ میاں کی بھوک ابھی نہیں مٹ رہی، یعنی کہ اتنا زیادہ اصرار کر رہا ہے اللہ میاں، پتہ نہیں کتنے بندے کھانے ہیں اس نے، اور آئی ڈونٹ نو 1500 سال ہو گئے ہیں اور آیات قرآن میں ابھی تک موجود ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ کتنے کھانے ہیں، کتنا کھانا کا پلان ہے اللہ میاں کا نا۔ اتنے بندے پیدا ہی کیوں کیے تھے؟ اگر کھانے تھے تو پیدا ہی نہ کرتا۔ جہاد ایسی چیز ہے جو کبھی بند نہیں ہوگی اسلام میں، ایسا اس کی ریزن ہے نا، یہ بند ہو سکتا ہے لیکن اگر اسلام میں ریفارم ہو، اگر قرآن میں ریفارم ہو، اگر آپ یہ قرآن سے نکال دیں اور ہیومن رائٹس ڈال دیں تو پھر آپ ریفارم کر لیتے ہیں، پھر آپ بھی دوسروں کی طرح جیسے دوسرے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کرسچینٹی میں ریفارم کر لیا، ہم نے فلاں میں ریفارم کر لیا، ہم نے اس میں، حالانکہ وہاں بھی جھوٹ ہی ہے لیکن جو تھوڑا بہت انہوں نے کر لیا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں ہاتھ لگاؤ تو بلاسفمی ہو جاتی ہے، یہاں قرآن کو ٹچ کرنے کی بات کرو تو رسول اللہ کی بات کر لو تو سر تن سے جدا کی بات ہو جاتی ہے۔ اور اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں وہ کہ ہمارے یہاں کوئی ریفارم نہیں ہے، اس پر بھی فخر محسوس ہو رہا ہے۔ تو ہیومن، تمہیں قرآن ہیومینٹی کے درجے سے باہر نکال رہا ہے، فخر تم کرو اگر انسان بنا رہا ہو تمہیں ہیومن بنا رہا ہو، وہ تو تمہیں باہر نکال رہا ہے۔ فخر کس بات پہ کرنا ہے؟ کس چیز پہ فخر کرنے کے لیے کوئی چیز ہوتی تو دنیا کب کی اسلام قبول کر لیتی۔ ان کا کیا کرو گے یہ جو لکھا؟ پھر آگے چیپٹر 5 آیت 33، انہیں قتل کرو، ہاتھ پاؤں ہی کاٹ دو، یعنی کہ لولی لنگڑی دنیا بنا دو، واو واو واو، سارے معذور پیدا کر دو دنیا میں۔
फिर अगला है चैप्टर 47 आयत 4, काफिरों की गर्दनें उड़ा दो। बंदा अल्लाह को पूछे कि इस्लाम से पहले भी तो काफिर थे, उनकी गर्दनें क्यों नहीं उड़वाई? इतना अनजस्टिस। जो इस्लाम के बाद आए उनकी गर्दनें उड़े, और जो इस्लाम से पहले आए वो मजे करके दुनिया में वो गए। वाह जी वाह। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको रोक करना यहाँ पर लोगों को मैं ये भी बता दूं, क्योंकि आपके इन पॉइंट्स पर बहुत सारे लोग बाद में ये कहने वाले हैं कि ये जितनी भी आयतें आपने बताई हैं वो सारी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, किस तरह से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है? मैं इंसान कुरान की ह्यूमैनिटी बता रही हूँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बता रही। मैं थोड़ा सा लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आपको लगता है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, हमें थोड़ा सा यहाँ पर ये भी ऐड करके चलना चाहिए कि अगर कोई ऐसी आयत आई थी जो केवल उस पर्टिकुलर टाइम के लिए थी, तो अल्लाह एक छोटा सा टेक्स्ट ये भी ऐड कर सकता था कि ये आयत सिर्फ इस टाइम के लिए है, इस टाइम के लिए है। अल्लाह को बातें नहीं ना करनी आती जफर भाई, क्यों आप सिखा रहे हैं अल्लाह को बातें करनी? आप ज्यादा इंटेलिजेंट ना बने ना अल्लाह मियां से। रहने दे उसको इंटेलिजेंट, उसका इल्म उभर के बाहर गिर रहा है कुरान से। यानी कि अल्लाह, अब इन्होंने, मुझे पता है आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया है कि हर मुस्लिम आके डिफेंड करेगा, ये तो उस वक्त के लिए थी जब हजरत मोहम्मद बेचारे पे जुल्म हो गया, मुसलमानों को काफिरों ने पता नहीं क्या मार दिया, और उस वक्त के लिए थी, उस वक्त के लिए। तो अल्लाह मियां को तुम्हें ज्यादा, यानी कि ये मुसलमान ये साबित करते हैं आके, इन्हें अल्लाह से ज्यादा अच्छा बोलना आता है, अल्लाह से ज्यादा अच्छा सोचना आता है, इन्हें अल्लाह की किताब के बारे में ज्यादा अच्छा गौर करना आता है। दूर फिटे में तुम सबका, तुम तो खुदा की बेइज्जती कर रहे हो आके, तुम अल्लाह से खुद को सुपीरियर कर रहे हो कि तुम्हें पता है और उसको नहीं पता था कि किसी टेक्स्ट को मैंने कैसे लिखना है। यानी कि अल्लाह को नहीं पता कि मैं अगर ये कहूंगा कि इन्हें कत्ल करो, हाथ पांव काट दो, आगे मैं ये नहीं कह सकता ये सिर्फ मोहम्मद तुम्हारे लिए है क्योंकि वो तुम पे जुल्म कर रहे हैं। अगला फिक्र मुझे सोच आ सकती है एज इंसान, अल्लाह को नहीं आ सकती। मैं ऐसा अल्लाह नहीं रख सकती, जैसे अल्लाह ने पीटने को बोला है, अल्लाह नहीं रख सकती, सॉरी टू से, जिसे मुझे कॉन्टेक्स्ट देना पड़े, जिसे मुझे बताना पड़े अल्लाह मियां तुम यहाँ भूल गए हो कुछ, मैं खुद ही अल्लाह बन जाती हूँ। अगर मुझे उसे कुछ बताना है तो वाई मैं फिर खुद को खुद ही गॉड बना लेती हूँ ना। मुझे क्यों? जैसे औरत को, मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, जैसे औरत को पीटने की जो आयत है 434 कुरान की, उसके अंदर सीधा क्लियरली लिखा पीटो, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बातें आप इसको भी एक सेकंड इसको होल्ड करेंगे आप इस आयत को, क्योंकि मैं ये ह्यूमैनिटी का जो इनका ये सेशन है ये खत्म कर लूं। 10 आयतें खत्म हो गई हैं, आगे 10 खत्म करके मुझे आखिर में वो बतानी है, आप उसे नोट कर लें, मुझे याद करवा दें सिर्फ, इसके बाद मैंने वो करना है और फिर खत्म। अगली 11वीं आयत है चैप्टर 8 आयत नंबर 12, इन्हें गर्दनों पर मारो, पोर पोर कर मारो। इतनी क्रूएलिटी अल्लाह के अंदर है, अल्लाह को सुकून ही नहीं आता कि बंदे नूं इन्ना टॉर्चर करो कि बंदे का हाल ही बुरा हो जाए। ये कौन सी ह्यूमैनिटी सिखाई अल्लाह ने? कौन सी मोरालिटी है? इससे मैं कौन सी मोरालिटी सीखूं? मुझे दुनिया का हर इंसान आके, मैं जफर भाई के चैनल पे यहाँ चैलेंज करती हूँ, वेलकम करती हूँ, मैं दोबारा से मोमिन हो जाऊंगी। मुझे अल्लाह की मोरालिटी निकाल दो इधर से, और अल्लाह की ह्यूमैनिटी निकाल दो इधर से, और मुझे साबित कर दो कि ये आयतें अल्लाह ने लिखी हैं, मैं इस्लाम दोबारा कबूल कर लूंगी। उसके बाद अगली आयत है चैप्टर 8 आयत 17, इन्हें तुमने नहीं बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया। वेरी फनी, यहाँ अल्लाह ताला खुद ही आके कातिल बन रहा है। यानी कि अल्लाह कह रहा है कि तुमने नहीं किया, यानी कि अल्लाह डंडी मार रहा है और इंसानों के अंदर घुस रहा है। कुछ ऐसे लोग थे, थोड़ा सा बता दूं, कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें ये मारकाट करने के बाद अफसोस हो रहा था, क्योंकि ह्यूमैनिटी इंसान को अपने अंदर से आती है। वो अच्छा नहीं, उनको हजरत मोहम्मद ने तसल्ली दी ना, क्या कि तसल्ली दी कि ये हाँ तुमने नहीं मारा, अल्लाह ने कत्ल किया, अल्लाह ने कत्ल किया। और हजरत मोहम्मद यहाँ पे भूल गए कि तुम एक इंसान के अंदर अल्लाह डालोगे तो शिर्क हो जाएगा। यहाँ शिर्क कर बैठे हैं, इस आयत के साथ शिर्क रिलेट होता है। अगर खुदा एक पावरफुल वजूद है तो वो किसी इंसान के अंदर घुस के कत्ल क्यों करेगा? वो किसी इंसान के अंदर घुस के क्यों कत्ल करेगा? वो मोहताज है एक ह्यूमन बॉडी का, वो मोहताज है एक ह्यूमन माइंड का, वो मोहताज है एक ब्लड का। तुम इसको दोबारा से छोटा कर रहे हो, शरीक बना दिया तुमने इंसान के और अल्लाह को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया इस आयत के साथ। और अगर तुम्हें ये मेरी बात गलत लगती है, मैं फिर चैलेंज करती हूँ कि तुम बताओ इससे शिर्क साबित होता है कि नहीं होता? होता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाती, अब मैं इसको इधर ही रोक देती हूँ। अगली आयत थी चैप्टर 8 आयत 39,
اتنا قتل کرو کہ غلط عقیدہ نہ رہے. یعنی کہ اس سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پہلے مذاہب والے ہیں ان کے عقیدے غلط ہیں اور وہ سارے اس لیے کہ اب انہیں مار دیا جائے. تو اللہ بڑا ہی ڈنگر تھا جس کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ اتنے سارے انسان جو ہیں جو پہلے ہی آلریڈی تو شروع سے ہی حضرت محمد بھیجتا نا تاکہ اتنے انسان بچاتا. اللہ میں کی لاجک ہی نہیں تھی, اللہ میں کو سینس ہی نہیں تھی, میں نے بندے کیسے بچانے ہیں. اللہ میں کا عمر بھی بڑھ جاتی بہت زیادہ اور ہم مان بھی لیتے. اگر ڈائریکٹ ہی اللہ تعالیٰ حضرت محمد بھیج دیتا تو اتنی انسانیت تو مرنے سے بچائی جا سکتی تھی. اور ایز اے ہیومن اگر مجھے یہ آئیڈیا آ سکتا ہے کہ کہیں بھی کوئی معاملہ ہو تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے انسانی جانوں کو کیسے بچانا ہے, تو اللہ میاں کے پاس سوری ٹو سے اتنی لاجک بھی نہیں تھی. وہ یہ سوچ لیتا کہ میں ڈائریکٹ ہی محمد بھیج دیتا ہوں, وہ آدم شادم والا ڈرامہ نہ کرتا اللہ میاں, تو ڈائریکٹ ہی حضرت محمد بھیجتا کیونکہ اس کے لیے تو دنیا بنائی تھی, اس کے لیے کائنات اور انسانیت بنانی تھی, تو ڈائریکٹ ہی بھیجتا. اور ہماری اتنے انسانوں کو بھی پھر اس طرح کے قتل کی فتوے بھی نہ اللہ میاں کو دینے پڑتے, آیتیں بھی نہ نازل ہوتی اور انسانیت بھی محفوظ ہو جاتی اور لوگوں کو جنت بھی مل جاتی, ان کے درجات بھی مل جاتے. وہ جو اتنے بیچارے پہلے حضرت محمد سے مر گئے وہ اب دوزخ میں بھی نہ جلتے. صحیح بات ہے. تو پھر اللہ میاں کی لاجک کدھر ہے؟ اور ایک چھوٹا سا چمتکار بھی دکھا دیتا تو بہت سارے لوگ مان جاتے. وہ یہی بولتا رہا کہ ہمیں کرنا نہیں ہے. ہم اتنی بڑے ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے اللہ سے. میں تو اللہ کی اسکرپچر پہ اللہ سے ڈیمانڈ کر رہی ہوں. میں نے ابھی تک کوئی ذاتی ڈیمانڈ نہیں کی اللہ سے. یہ خدا کا اسکرپچر ہے جو اس نے لکھا ہے, اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ شروع سے لے آتا تو اسے یہ نہ کہنا پڑتا اتنا قتل کرو کہ غلط عقیدہ نہ رہے. یہ بات نہ کہنی پڑتی اس کو اور اتنی ہیومینٹی نہ مارنی پڑتی اس کو. پھر چیپٹر 8 آیت 60 میں کافروں کے لیے گھوڑے ہتھیار تیار رکھو, یعنی کبھی جنگ ختم کرنی ہی نہیں زمین سے. پھر کہتے ہیں کہ اسلام نہیں. پھر اللہ کا کانٹرڈکشن دیکھیں, تضاد دیکھیں کہ جی پھر اسلام تو ایک پیس کا مذہب ہے اور اسلام کا نام ہی پیس ہے. یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کافروں کے لیے گھوڑے اور ہتھیار تیار رکھو, ان کو جہاں دیکھو مارو. مطلب کہ یہاں پہ جنگ ختم ہی نہیں ہونی, ان کے ہاتھ پاؤں گردنیں سب کچھ اڑانی ہے. تو امن کیسے ہونا ہے اور کس وقت ہونا ہے اور پیس کدھر سے آنا ہے اور کب آنا ہے, کون سے ٹائم میں آنا ہے؟ کوئی ٹائم ہے جہاں پہ مطلب کہ ہم کہہ دیں کہ اس ٹائم پیریڈ میں پیس ہے دنیا کے اندر؟ اسلام کے ساتھ پیس آ ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. میں مسلمان کو غلط نہیں کہہ رہی, سوری ٹو سے کوئی بھی کسی دنیا کے مسلمان کو غلط نہیں کہہ رہی. میں اس اسکرپچر پہ بات کر رہی ہوں جو یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان میں تجھے انسان نہیں بننے دوں گا, میں نے تجھے قاتل بنانا ہے. میں اس لیے بات کر رہی ہوں اس اسکرپچر پر. میں جانتی ہوں کہ انسان بہت اچھے ہیں, میں جانتی ہوں کہ انسان کسی کا قتل نہیں کرنا چاہتا, میں جانتی ہوں کہ انسانوں کے دل شاید اللہ سے بہت زیادہ اچھے ہیں, وہ کسی کا مرڈر نہیں کرنا چاہتے. کوئی انسان کسی انسان کا مرڈر نہیں کرنا چاہتا جب تک آپ اسے اس حد تک نہ لے جائیں, اسے مینوپولیٹ نہ کر دیں, اس کے برین کو واش نہ کر دیں. کوئی انسان کسی کا مرڈر نہیں کرنا چاہتا. یہ مذہبی لوگ ہی ان کو اس طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں اور ان کو اس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی مذہب ہو. میں ساروں کو اس میں شامل کر رہی ہوں, صرف اسلام کو نہیں کر رہی. اسلام نے اپنا مطلب کہ کیونکہ سب سے سپیریئر ہونے کا دعویٰ کیا ہے, تو جو سپیریئر بنتا ہے اس کی ذمہ داری بھی پھر اتنی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اسلام کے اوپر پھر کو ڈنڈے بھی اتنے ہی پڑیں گے. پھر پڑھنا بھی چاہیے. نہیں ڈنڈے اس لیے پڑیں گے نا کہ میں کلاس کا بہت بڑا مانیٹر ہوں, میں نے تو کہنا ہے سارے بہت پیس اور امن سے بیٹھ جائیں. خود وہ چھلانگے لگا رہا ہو تو ڈنڈے ٹیچر کس کو مارے گا؟ پھر آ کے اسی کو پڑیں گے نا جس نے کلاس میں ادھم مچایا ہوگا, جس نے. تو ادھم مچا رہا ہے خدا کا اسکرپچر, انسانوں نے تو نہیں مچایا. مسلمان تو آج بھی بہت ساری جگہوں پہ پیس سے ہی رہ رہے ہیں کیونکہ وہ انسان ہے. ان کی نظر ہی نہیں گزرے گی, ان کی کئی نسلوں کی نظر نہیں گزری ان آیات سے. وہ ساری زندگی جو نہیں جانتے, انہوں نے نہیں پڑھا, وہ جانتے ہی نہیں ہیں, وہ بیچارے ہیں کیونکہ نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ وہ قرآن اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. وہ قرآن کو سنتے ہیں اور سناتے ہیں. 99% مسلم قرآن نہیں جانتا, حدیث نہیں جانتا, شریعہ نہیں جانتا, تاریخ نہیں جانتا, سیرہ نہیں جانتا. 99% مسلم دنیا کا کچھ نہیں جانتا. وہ منبر پر بیٹھے ہوئے مولانا اور مفتی سے اسلام سنتا ہے, اسلام پریکٹس کرتا ہے, کسی کا قتل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے, اس کو خود نہیں پتا اسلام کا. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہی, میں نے خود لوگ دیکھے ہیں جن کی تیسری چوتھی نسل ہے اور انہوں نے ان کو پتہ بھی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, لیکن وہ مسلم ہے. لیکن وہ مسلم ہے, وہ مسلم پریکٹس کرتے ہیں اسلام کو. جی یہ میں ایسے نہیں بات کہہ رہی. پھر اگلی آیت کی طرف آتی ہوں, چیپٹر 8 آیت 65. مومنین کو قتل کرنے کی ترغیب دو. یعنی کہ ابھی اللہ میاں کا پیٹ نہیں بھرا, وہ پیچھے کافر تھے جن کو ترغیب دے رہا تھا, اب مومن شامل کر دیے بیچ میں.
کسی مومن نے انکار کیا ہوگا نا بیچارے نے کہ میں اتنا مرڈر کیوں کروں, تو لفظ آ گیا مومنین کو قتل کرنے کی ترغیب دو. یہ جو پچھلی 14 آیات میں نے پڑھی ہیں اس میں کافر تو نہیں قتل کر رہے تھے نا, تو پھر اللہ میاں کو یہ لکھنے کی ضرورت پڑ گئی کہ مومنین کو قتل کرنے کی ترغیب دو. کسی انسان نے یہ دعویٰ کیا ہوگا کہ ہم کیوں قتل کریں, تو اس میں لفظ یہ ڈال دیا گیا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تمہیں قتل کرنا پڑے گا. یعنی کہ مومن ہونے کی شرط جو ہے قرآن یہ لگا رہا ہے کہ تم اگر قتل نہیں کرتے تو تم مومن ہی نہیں ہو, مومن ہو تمہارا ایمان گیا. ہاں قرآن کی آیت آتی ہے جس میں کلیئرلی نہیں, یہ میں بولا یہ گیا قرآن ہے. کی ظفر بھائی میں قرآن کی آیت پڑھ رہی ہوں, چیپٹر 8 آیت 65, مومنین کو قتل کرنے کی ترغیب دو. آپ کھول لیں دیکھ لیں, میں تو اسی لیے ساتھ ساتھ چیپٹر بتا رہی ہوں, میں اسی لیے ساتھ چیپٹر اور آیت کا حوالہ دے رہی ہوں تاکہ میرے اوپر یا آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے. آپ اپنے گھر کا قرآن اٹھائیں, چیپٹر کھولیں, آیت نکالیں, دیکھ لیں. میں ایک اور آیت کا ریفرنس دے رہا ہوں جس کے اندر ایسا کہا گیا ہے کہ جو یہ ایسی آیت ہے جو میں بتا رہا ہوں جس سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑی پیسفل آیت ہے, بہت اچھی آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو پسند نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ چیز ایسی ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے. تو وہاں جہاد کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو جہاد ہے نا, یہ ہو سکتا ہے تمہیں پسند نہیں ہو, لیکن اللہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے. اور میں نے دیکھا ہے اس آیت کو, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اچھے اچھے سے شارٹ بنا کے ڈالتے ہیں اور اس میں اس طرح سے اس آگے پروپوگیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تمہاری ریکوائرمنٹ کو تم سے بہتر جانتا ہے, لیکن وہاں پر آپ جا کے دیکھو گے تو وہاں اللہ جہاد کی بات کر رہا ہے, تو اسی لیے کیونکہ تو اللہ لوگ نے نہیں کہا چاہتے تھے خون بہانا. ہاں, تو اس لیے اللہ نے ان سے کہا نہیں, تو اللہ نے یہ لالچ, اسی لیے تو پیچھے جو میں نے آیت پڑھی ہے چیپٹر 8 کی 17 کہ انہیں تم نے نہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا, یہ ڈرامے اللہ کو پھر اسی لیے کرنے پڑے نا, انسانوں نے انکار کیا ہوگا نا قتل کرنے سے, ایگزیکٹلی, پھر یہ ڈرامے اللہ میاں کو کرنے پڑ گئے. پھر اگلی آیت آتی ہے چیپٹر 9 آیت ہے 5, مشرکین کو جہاں چاہو قتل کرو. اب پہلے کافر تھے, پھر مشرکین بھی بنا دیا, یعنی کہ کوئی کیٹیگری چھوڑی ہی نہیں, کسی کیٹیگری کو معافی ہے ہی نہیں اللہ میاں کی طرف سے. ہلو, آواز آ رہی ہے صفت بھائی؟ بالکل بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. اوکے. اس کے بعد ہے پھر چیپٹر نمبر 9, اسلام کو برا, چیپٹر نمبر 9 آیت 12, اسلام کو برا کہیں تو انہیں قتل کر دو. یہ کیا آج ہو نہیں رہا؟ آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اسلام کو برا کہیں تو انہیں قتل کر دو, یعنی کہ جو ایکس مسلم بیٹھ کے اسلام بتایا اسے قتل کرو. اسلام اتنا کہتے ہیں منافق مذہب ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا کے کسی مذہب کو چھوڑنا چاہے تو وہ مذہب یہ نہیں کہتا کہ تم یہ ہمارے مذہب کو چھوڑا, اب ہم اسے قتل کر دیں. اسلام کہتا ہے ہم قتل کریں گے. بندہ پوچھے کیوں قتل کرو گے؟ خدا کی منافقت کا مقام ہی ہے کہ ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا کی زندگی دی ہے, جو مرضی کرو, دوسری طرف اسلام اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کے لیے قتل کا فتویٰ ہے. یہ تو منافقت ہے. اگر کوئی اسلام ایکسپٹ کرنا چاہے تو پلیز ٹھیک سے پڑھ لیں, کیونکہ یہ ون وے ہے. یہاں سے نکلنا, اگر یہاں سے نکلنا ہے تو قتل کر دیا جاؤ گے. ہاں بالکل, اسلام کو برا کہنے والے کو بھی قتل کر دیا جائے گا. اس لیے اگر کسی نے اسلام کو برا کہنا تو سوچ سمجھ کے کہے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ چیپٹر 9 8:14, قتل کرو یہ سزا اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کہ کیا بندہ کہے سزا, ابھی اللہ میاں کا پیٹ نہیں بھرا اتنی آیت نازل کر کے پیچھے. اگر قرآن میں ایک آیت بھی قتل کی ہوتی تو بھی قرآن پہ آبجیکشن بنتا تھا. یہاں تو اللہ میاں کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا. اچھا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, ایک پوائنٹ میں اور رکھ دوں یہاں پہ, کچھ لوگ جیسے یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں, انہیں بھی لے کر آئیے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک پوائنٹ بھی غلط نہیں ہونا چاہیے. میں ایک سیکنڈ, یہ آپ نے یہ مجھے یاد کرا دینا, اس کو میں 2 آیتیں رہ گئی, میں اسی پہ بات کرنے والی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگلی آیت ہے چیپٹر 9 آیت 14, قتل کرو یہ سزا اللہ کی طرف سے ہے. پھر اگلی ہے چیپٹر 9 جو اللہ, چیپٹر 9 8 آیت ہے 29, جو اللہ پر ایمان نہ لائے اسے قتل کرو. یعنی کہ دنیا میں انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا کسی اور مذہب پہ یا ایز اے ایتھیسٹ. جو اللہ پر ایمان نہ لائے اسے قتل کرو. کوئی انسان اتنی بچتی اگر آپ قرآن کو فالو کرنا شروع کر دیں, کوئی دنیا کا انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا. پھر اگلی آخری آیت میں بتاتی ہوں 20 میں نے 20 کا کہا تھا, 20ویں آیت ہے چیپٹر نمبر 9 آیت 123, اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں سے لڑو. چلو کام ختم, دنیا ہی ختم.
ختم ہو گیا, اینڈ ہو گیا نا. یعنی کہ قیامت دنیا میں لانی ہے نا تو آپ اسلام کو نافذ کر دیں, بس قیامت آ گئی, قیامت آ گئی. اب میں اس بات کی طرف آتی ہوں جو آپ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں بڑی مورالٹی ہے, جو مجھے بھی میری ماں نے بڑی مورالٹی کہہ کے اسلام دیا اچھا تھا. ایک سیکنڈ رکے, میں ذرا ایک دو تین جو سپر چیٹس ہیں انہیں اور لے لیتا ہوں, اوکے پھر ہم جاری کرتے ہیں. جی یہ ایک سپر چیٹ رہ گئی تھی, یہ کہہ رہے تھے سوری ظفر بھائی, بھارت میں تب سب سے بڑھیا کال چل رہا تھا ویمن کے لیے اور اللہ کو اس کا پتہ نہیں تھا. اللہ کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. خیر دنیا میں دنیا بھر کی لینگویجز تھیں, پوری طرح سے ڈیولپڈ لینگویجز تھیں, لیکن اللہ کو قرآن اتارنا تھا عربی میں, ایک لولی لنگڑی زبان یہ میں. جس نے تو بہت کوسچن ساری کیا ظفر بھائی, جس نے کوسچن کیا اسے پوچھیں کہ پچھلا اگر اس نے سارا میرا انٹرویو سن لیا تو اسے ابھی تک پتہ نہیں چلا اللہ بیچارے کی عقل کا. نہیں یہ پہلے کا آیا ہوا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ ان کا. اور نیکسٹ ہے دورانٹھا رونگن جی کا, نیو ممبر بنے, ان کا بہت بہت شکریہ. گیمنگ رشی جی کا کہنا ہے کہ محمد نے بنایا اللہ کو اپنے مطلب کے لیے. ایگزیکٹلی. اور نیکسٹ ہے لو یور انیمیز, کہہ رہے ہیں برو یو ریئلی امپیکٹنگ لائفس, کیپ ڈوئنگ گریٹ ورک, لو اینڈ پیس. جی بہت بہت شکریہ. جی اب آپ جاری رکھیں اپنی بات. اب آتے ہیں اس موریلٹی کی طرف جس کا جو ڈھول ہے وہ اسلام کے ماننے والے اور اسلام کو پھیلانے والے بجاتے ہیں, اور وہ ڈھول میں ان کا 1 منٹ میں پھاڑ دیتی ہوں. یہ جو بھی میں نے موریلٹی بتائی ہے, ہیومینٹی بتائی ہے, اس میں سے جو 20 آیات ہیں ان کو صبح نکالو تو پھر میں مانوں گی تمہارے پاس تھوڑی سی موریلٹی, تھوڑی سی, ابھی باقی نہیں. ابھی میں نے صرف یہ والی 20 آیات کا دعویٰ کیا ہے, ابھی باقی باتیں نہیں کی. تو اس لیے پہلے تو ان 20 آیات کے ساتھ تمہاری موریلٹی کا ہو گیا قتل, مرڈر کر لیا تم نے خود ہی موریلٹی کا. اس کے بعد جو بچی خوشی موریلٹی کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ اسلام کے اندر کوئی بچی خوشی موریلٹی ہے, تو میرا یہ کوسچن ہے تمام دنیا کے مسلمانوں سے کہ وہ جو اسلام کا رونا پیٹتے ہیں, ڈھول بجاتے ہیں کہ بڑا ہی مورل مذہب ہے جی, کیا اس دور کے اندر یہی موریلٹی تھی؟ اس سے پہلے کہیں موریلٹی نہیں تھی؟ سوال نمبر 1. اور دوسرا سوال یہ کہ آج کے دور کے اندر انسان کے پاس جو مورل ویلیوز ہیں, کیا وہ اسلام کی دی گئی مورل ویلیوز سے بڑھ کے ہیں یا کم ہیں؟ یہ دوسرا کوسچن ہے, سوچنے کے لیے دے رہی ہوں. خدا کے لیے سوچ لینا, اپنے اس خدا کو یاد کر کے کمپیئر کر لینا, موریلٹی کو کمپیئر کر لو کہ اس وقت جو دی گئی تھی نہ وہ موریلٹی تھی جس کو تم آج 1500 سال لے کے چلے آ رہے ہو, اور جو آج ہیومن رائٹس کی ہم نے بنائے ہیں, دیکھ کے سارے انسانوں کے لیے جو رائٹس قائم کیے گئے ہیں موریلٹی کے ہر دنیا کے حصے میں جو قائم ہیں, کیا اسلام اس سے بہتر دے رہا ہے؟ جو میں نے اتنی خوبصورت تعلیم گنوائی ہے اس کو بیٹھ کے سوچ لینا. اور کیا آخر تیسرا کوسچن میرا تمام دنیا کے مسلمانوں سے, کیا اسلام جو کہتا ہے کہ جی سارے گندے, بس سارے کافر اور سارے مطلب کہ تم دوزخی ہو, ہم سارے جنتی ہیں, تو مجھے یہ بتاؤ کیا اسلام سے باہر موریلٹی نہیں ہے؟ چیلنج کر رہی ہوں کہ اسلام سے باہر آ کے ثابت کرو کہ موریلٹی نہیں ہے. میں نے ابھی تمہاری ثابت کیا ہے کہ تمہارے اندر زیرو موریلٹی ہے اور تمہارے مذہب سے باہر ہی صرف موریلٹی ہے. تو تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ اسلام سے باہر موریلٹی نہیں ہے؟ میں نے ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی بات کی ہے, تو اور کون سی موریلٹی کی تم باتیں کر رہی ہو؟ سچ بولنا, وہ تو لا بنا لی ہے پوری دنیا نے. جھوٹ چوری کرنا وہ بھی لا بن گیا ہے. کسی کے رائٹس کھانا وہ بھی لا بن گیا ہے. اللہ میاں نے کون سی موریلٹی قائم کی؟ مجھے وہ دکھاؤ. اور جب اسلام آیا تھا یہی موریلٹی کرسچن کے پاس بھی تھی, جوش کے پاس بھی تھی, پیگنز کے پاس بھی تھی, سب کے پاس تھی. کون سی موریلٹی؟ اچھا یہاں ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا کہ اسلام کے آنے سے پہلے دنیا کیسی تھی, اس چیز پر میں کام کروں گا بہت جلدی, اور ایک ویڈیو لے کر آؤں گا کہ اسلام سے پہلے کا عرب کیسا تھا, وہاں کے لوگ کیسے تھے, موریلٹی کیا تھی, کیسی تھی. کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت تھا. جی تو بالکل, اس چیز پر میں کام کروں گا. میں آپ کو کہوں گی ظفر بھائی, جب آپ اس پہ کام کریں گے تو جب آپ زمانہ جاہلیت کی موریلٹی یا ان کی جہالت دکھائیں, تو اس وقت جو قرآن نے موریلٹی دی اور جو قرآن ساتھ لے کے آیا اسے بھی ساتھ ساتھ پلیز ان آیات کے ساتھ ضرور دکھائیے گا, تاریخ کی روشنی میں. تاریخ کی جو تاریخ لکھی گئی ہے, جو ہمارے پاس اسلامی تاریخ موجود ہے, اس کی روشنی میں کہ پہلے یہ تھا اور اسلام یہ آیا, اس نے یہ دیا, اور اس کے بعد یہ موریلٹی نکل کے آ رہی ہے.
اور اس کے بعد میں اب آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گی، جو میں نے پہلے عورتوں کی بات کی، میں عورتوں ہی سے اب دوبارہ سے بات کہنا چاہوں گی کہ مسلمان عورت کو سوچنا چاہیے بیٹھ کے کہ کیا اسلام میں رہنے والی عورت مظلوم ہے یا اسلام سے باہر رہنے والی عورت مظلوم ہے. یہ میرا سوال ہے ایک مسلمان عورت سے کہ بحیثیت انسان آپ پہ یہ فرض ہے سوچنا کہ اسلام میں رہ کر آپ مظلوم ہیں یا اسلام سے باہر رہ کر آپ مظلوم ہیں. آپ کو ایک اسٹیٹ زیادہ رائٹ دیتی ہے یا اسلام زیادہ رائٹ دے رہا ہے؟ اگر آپ انسان ہیں اور آپ کا دماغ سوچنے کی طاقت رکھتا ہے، اتنی ابیلٹی آپ کو دی گئی ہے کہ آپ سوچیں اور کمپیئر کریں، تو خدا کے لیے اس بات کو سوچیں اور کمپیئر کریں کہ عورت کو اسلام جو ہے وہ زیادہ رائٹ دے رہا ہے کہ اس کو ایک اسٹیٹ زیادہ رائٹ دے رہی ہے. اس کو اسلام نے مظلوم بنایا ہے کہ اسٹیٹ مظلوم بنا رہی ہے. اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہے، آپ کو کوئی مجبور نہیں کر رہا کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں، لیکن سوچنا تو بحیثیت انسان آپ کا کام ہے. آپ جانور نہیں ہیں، آپ جنگل میں نہیں رہ رہے، آپ ایک ہیومن سوسائٹی میں رہتے ہیں. بحیثیت مسلم رہیں تو بھی آپ ہیومن ہی ہیں نا، آپ ہیومن ہی ہیں، خود کو ہیومن ہی ڈکلیئر کرتے ہیں. تو باقیوں کا کام اگر سوچنا ہے تو آپ کا کام بھی سوچنا ہے. جتنا فرض دوسروں کا ہے ایز اے ہیومن سوچنا، آپ کا بھی اتنا ہی فرض ہے آپ سوچیں ایز اے ہیومن. اس کے بعد آپ اسلام میں دیے گئے عورتوں کے حقوق کو کمپیئر کریں سیکولر اسٹیٹ کے دیے گئے عورتوں کے حقوق سے، کہ ایک سیکولر اسٹیٹ جو ہے وہ عورت کو کتنے رائٹ دے رہی ہے اور ایک جو مذہب اسلام ہے وہ عورت کو کتنے رائٹ دے رہا ہے. یہ اتنے، میں نے آپ کے سامنے کوئی اتنے مشکل کوسچن بالکل نہیں رکھے، کوئی میں نے اتنی بڑی بڑی فلسفیز بالکل نہیں چھوڑی، بہت سمپل اور بہت سادی باتیں کہہ رہی ہوں. ہر انسان کے اندر اتنی ابیلٹی ہے کہ وہ یہ کمپیئر کر سکے ان چیزوں کو. ہر انسان کے اندر، چاہے وہ عورت پڑھی لکھی ہے یا نہیں پڑھی لکھی، اس کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. دونوں سائڈ کی عورتیں اس چیز کو کمپیئر کر سکتی ہیں. وہ کم از کم ایک دن بیٹھ کے، ایک دن نکال کے سوچیں، کیونکہ عورت صرف اپنے لیے نہیں سوچتی، عورت کو اپنی نسل کے لیے سوچنا ہوتا ہے، اس کو اپنی بیٹی کے لیے بھی سوچنا ہوتا ہے، اپنی اگلی آنے والی نسل کے لیے بھی سوچنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ماں بنتی ہے. عورت کی ذمہ داری زیادہ ہے. اگر آج کی عورت بھی 2023 کی عورت بھی یہ نہیں سوچتی تو آپ میں اور 1500 سال پہلے رہنے والی عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سوری ٹو سے، آپ نے ضائع کر دی آج کے دور کی زندگی. آج کے دور کی دی گئی تمام سہولتوں کو، آپ قوانین کو آپ ضائع کر رہی ہیں، کیونکہ آپ آج سے 1500 سال پرانے دور میں زندہ ہیں. آپ آج کے دور میں زندہ ہی نہیں ہیں. آپ جسمانی طور پہ تو یہاں ہیں، لیکن آپ روحانی طور پہ پچھلے دور میں زندہ ہیں. اور اب اگر پھر آپ اوپر سے کمپیئر بھی نہیں کرنا چاہتی تو آپ آنے والی نسل کو بھی 1500 سال پرانے دور میں ہی زندہ چھوڑ کے مریں گی. تو خدا کے لیے اس پہ سوچیں. اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی، لائک انڈیا جیسے کنٹری کے اندر اور پاکستان جیسے کنٹری کے اندر جو بہت زیادہ اسلامی، باقی بھی دنیا کے اندر جو زیادہ خود کو اسلام سے ریلیٹ کرتی ہیں، ایسی ساری اسٹیٹ، اور جہاں پہ شریعہ ہے، شریعہ کے رول بھی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ شریعہ مانگتے ہیں. مجھے حیرانی ہوتی ہے ان عورتوں پہ، وہ کس بنیاد پہ شریعہ مانگتی ہیں. وہ اپنے مردوں کے سر کیوں نہیں پھاڑ دیتی جب ان کو یہ آئیڈیا آتا ہے کہ انہوں نے شریعہ لینا ہے؟ ان کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے ایسی جس کو اٹھا کے ان کے سر میں مار دیں، انہیں کہیں جاؤ جا کے خود لو شریعہ، ہمیں نہیں چاہیے. کوئی عورت ایک سیکولر اسٹیٹ کے اندر بیٹھ کے اسلامی اسٹیٹ کا مطالبہ کیسے کرتی ہے؟ مجھے اس چیز کو سمجھائیں آ کے. آپ کوئی بھی پڑھی لکھی عورت ہو یا نہ پڑھی لکھی عورت ہو، وہ ظفر کو ایک ای میل کرے، میں اس کے ساتھ اس چینل پہ آ کے لائیو ڈیبیٹ کرنے کا چیلنج کرتی ہوں. مجھے ثابت کرو آ کے تم ایک سیکولر اسٹیٹ کے اندر بیٹھ کے شریعہ اسٹیٹ کیسے مانگتی ہو، کس بنیاد پہ مانگتی ہو. اور جب ای میل کریں نا تو اس میں لکھ دیں کہ دیا جی سے ڈیبیٹ کرنی ہے، تاکہ میں اس ای میل کو تھوڑا میں نے جتنے پوائنٹس بولے ہیں میں ہر اس پوائنٹ پہ چیلنج کرتی ہوں، اور ہر اس پوائنٹ پہ آ کے آپ سے ڈیبیٹ دوبارہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی کے 20 سال اسلام میں ضائع کیے ہوئے ہیں. میں نے 20 دنوں میں نہ اسلام اپنایا، نہ میں نے 20 دنوں میں اسلام چھوڑا ہے.
میرا خیال ہے آپ کے پاس ٹائم کم ہے ظفر بھائی, اور میرے پاس چیزیں بہت زیادہ ہیں, اور میں صرف ایک آخر میں ایک نظم ضرور رکھنا چاہوں گی. تو اگر آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو میں 2 منٹ کی بریک لینا چاہتی ہوں, آپ یا 1 منٹ کی آپ بات کر لیں. بالکل, آپ بریک لے لیں, میں تب تک ایک آدھ جو سپر چیٹس وغیرہ ہیں میں وہ پڑھ دیتا ہوں. جی, تو اولیٹی راکی جی کا ہے, کہہ رہے ہیں ظفر بھائی بگ فین آف یو آر فاؤنڈر آف ایکس مسلمس. بہت بہت شکریہ اولیٹی جی. ویسے سوری ظفر بھائی, آپ کاٹوں گی, اور میں بھی آپ کو یہاں پہ یہ آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ واقعی آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا ایکس مسلم کو بنانے کے لیے, کیونکہ میرے پاس بھی, میں مطلب سچ بول رہی ہوں کہ جب میں تحقیق کری تھی تو جو مجھے سب سے پہلی ویڈیو ملی تھی تو وہ ظفر بھائی کی ہی ملی تھی, اور اس کو میں نے بہت ڈر اور خوف کے ساتھ دیکھا تھا, میں یہ بھی بتانا چاہوں گی. اور لیکن میں نے اتنا حوصلہ جمع کیا تھا اور میرا خود کا نالج تھا, تو میں نے اس کو کمپیئر کیا کہ جب میں نے ظفر بھائی کی سیریز دیکھی تھی دا محمد کے نام سے, تو مجھے بہت ڈر لگا کہ کہیں مجھے گناہ نہیں ہوگا, کہیں مجھے اللہ میں تو نہیں مارے گا یا لیکن میں نے پھر بھی حوصلہ کیا کہ ایز اے نالج مجھے یہ دیکھنا ہے اور جاننا ہے کہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے. تو وہاں سے وہ حقیقت کھل گئی تھی کہ ظفر بھائی نے جو چیزیں ڈالی ہوئی تھیں اسلام کی, اس میں بہت زیادہ سچ تھا. تو پھر جو چیزیں مجھے اسلامی سائڈ سے یہ آپ نے خود سے ویریفائی کیے تھے نا؟ خود سے ویریفائی کیے تھے, اور جو چیزیں چھپائی کی جاتی تھی ہم سے اسلامی معاشرے کے اندر, ان کو ظفر بھائی ایکسپوز کر رہے تھے. مجھے ان کو جا کے تھوڑا سا ہی کام کرنا پڑا, انہیں بھی میں نے ریسرچ کر لیا, تو مجھے کلیئر ہو گیا کہ ظفر بھائی کی ساری ویڈیوز بالکل ٹھیک ہیں. آگے اب آپ بات کریں. چلیے, بہت بہت شکریہ. اور باقی سبھی لوگوں سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو جیسا بھی دیا جی نے بتایا کہ انہوں نے بھی ویریفائی کی تھی چیزیں, تو آپ کو بھی یہی کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا میں جو کہہ رہا ہوں اسے آپ بس آنکھیں بند کر کے مان لو, آپ خود سے ویریفائی کرو. جو میں ریفرنسز بتا رہا ہوں آپ خود سے ویریفائی کرو. میں آپ کو اوپر سے لاجک بھی لگا کے دے رہا ہوں اپنی طرف سے, اس لاجک کو بھی وہاں پر اپلائی کر کے دیکھو. تو نیکسٹ تھا ریانش جی کا, میں نے بتا دیا تھا. اگر ان 5 کے علاوہ اگر انہوں نے اور بھی بھیجی ہوں تو آئی ایم ناٹ شیور اس کے لیے. اور ایک جان وک جی کا بھی میں نے دیکھا تھا کہ ہی گفٹڈ 5 ممبرشپ, تو ہاں انہی کا ہے, ٹھیک ہے. اگر انہوں نے اس کے علاوہ بھی کی ہوں تو میرے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں ہے, کبھی کبھی میں جا کے وہاں پیج پہ چیک کر لیتا ہوں تو مجھے مل جاتا ہے, ویسے میرے پاس کہیں دیکھنے کا آپشن نہیں ہوتا یہاں پر. تو ریئلی thankful to you for all your support. جی, اب نیکسٹ آپ کا. جی ظفر بھائی, آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے اگر آپ بتا دیں, اور آپ کا کیا پلان ہے, مجھے تھوڑا سا جی 10 منٹس ہیں ہمارے پاس ابھی. ٹھیک ہے, آپ نے اس میں سے کچھ کوئی کوسچن کرنی ہے یا آپ کا کیا پلان ہے؟ نہیں, سوال وہی تھا, وہ درود شریف والا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, تھینک یو, آپ نے یاد کرا دیا. میں نے درود شریف اس لیے سنایا ہے کیونکہ جب میں تحقیق کر رہی تھی تو کیونکہ میں نے قرآن خود اسٹڈی کیا ہے اور قرآن کو خود سمجھا ہے, اور تو قرآن جو ہے وہ ایک, مجھے سوری ٹو سے کہنا پڑے گا, مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوگا میرے اس فکرے سے کہ وہ ایک چوری کیا ہوا مال ہے, چوری کی ہوئی کتاب ہے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ سے اور نیو ٹیسٹامنٹ سے چوری کی گئی ہے. اس کا بہت سارا حصہ, اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن صرف اور صرف بنی اسرائیل کے نبیوں کا ذکر کرتا ہے اور اس کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں کرتا. اور پھر قرآن کا لکھنے والا, میں خدا لفظ نہیں استعمال کروں گی کیونکہ مجھ پہ یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ یہ کسی خدا کا کلام نہیں ہے. میں اس لیے قرآن کا لکھنے والا خود چوری کے مال کو لکھتے لکھتے اس نے جب منسلک کرنا تھا تو اس نے بنی اسرائیل کو کے ساتھ خود کو جوڑا, تو ظاہر ہے کہ اس کے نبی چوری کیے, اس کے نبیوں کے ساتھ انہوں نے ابراہیم سے لنک کیا, اور جب ابراہیم سے لنک کیا اس کے بعد یہ سارا رشتہ قائم کیا, اور اس رشتے کے اندر نبیوں کو اٹھایا, بتایا, ان سے محبت قائم کروائی, اور آخری نبی حضرت محمد کو کہہ کے کہ وہ اس کی دوسرے بیٹے اسماعیل سے جوڑا, جس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. حضرت محمد کا خاندان کا کوئی ثبوت حضرت اسماعیل سے جوڑنے کا نہیں ملتا, کوئی ایویڈنس نہیں ملتا
جب یہ بھی مجھ پہ واضح ہو گیا تو اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ یہ جو آیتیں میں نے 20 پڑھی جن کے اندر کفار اور یہود اور ان کے قتل کے فتوے دیے اللہ نے بیٹھ کے، قرآن سوری پھر اللہ لفظ یوز کر دیا قرآن کے لکھنے والے نے، تو مجھے یہ سوچ پیدا ہوئی کہ کیا وجہ ہے اس تضاد کی کہ ایک طرف تو بنی اسرائیل کے نبی لیے گئے، پھر یہ درود ابراہیم جس کو کہا گیا 5 وقت کی نماز میں مسلمان کو کہا گیا کہ وہ درود ابراہیم پڑھے جس میں آپ حضرت ابراہیم کی آل پر بھی درود بھیجتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کی آل کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ حضرت ابراہیم کی آل مسلمانوں کون ہے؟ کبھی بیٹھ کے نا سوچا کرو، پڑھ کیا رہے ہیں، بڑبڑ کر کے تم نماز ختم کر دیتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم درود ابراہیم پڑھتے ہو اور بنی اسرائیل کو قتل کرتے ہو اور کفار کہتے ہو، یہود و نصارہ کو مارنے کی باتیں کرتا ہے پھر یہ قرآن، جن پہ تمہارے ہی منہ سے ایک طرف قرآن ان کے اوپر درود پڑھواتا ہے اور دوسری طرف تمہیں ہی قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے بڑی منافقت قرآن کی کیا میں بتاؤں، اس سے بڑی منافقت کیا بتاؤں میں؟ انہی کے نبی چوری کرتا ہے، انہی پہ تمہیں کہتا ہے درود پڑھو، اور اس کے بعد انہی کو کہتا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، اور پھر انہی کو قتل کرو۔ تمہیں کیوں عقل نہیں آتی؟ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام ہے، وہ بھی کسی چور کا۔ ایگزیکٹلی ایسا انسان جو چور تھا، جس نے اپنی عقل بھی نہیں استعمال کی۔ بندہ کوئی نئی چیز بناتا ہے نا، کوئی انسان بھی نئی چیز بناتا ہے، تو یہ وہ جیسے چائنا ویسٹ کی چیزیں چوری کر کے چھاپ لیتا ہے نا جلدی سے، تو یہ بھی وہی کام ہوا ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ اور باقی کی کھچڑی ساتھ سے اٹھا کے نا ایک نیا سلاد بنا کے چوری کا مال ڈال کے آپ کے دماغ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے اور حکومت کرنے کے لیے اسے کتابی شکل دے دی گئی بعد میں آنے والوں نے۔ قرآن کی کتاب نہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت محمد کی وحی 23 سال میں نازل ہوتی ہے، 23 سال کے بعد حضرت محمد کی وفات ہوتی ہے، 23 سال کے بعد قرآن کتابی شکل میں نہیں ہوتا، جبکہ اس کو کاتبین وحی لکھ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ کاتبین وحی نے قرآن لکھا تو صحیح، لیکن اللہ یا حضرت محمد نے اس کو کتابی شکل نہیں دی؟ مسلمانوں سوچو بیٹھ کے، کیوں اتنا ڈنگر بنتے ہو تم؟ کیوں اتنا ڈنگر بنتے ہو؟ کوئی انسان کتاب لکھ کے اپنے گھر میں پنے نہیں رکھتا، اس کو کتابی شکل دیتا ہے۔ تو کیا اللہ اتنا چول تھا کوئی اس کو یہ آئیڈیا نہیں آیا؟ اچھا ایک کیا پوائنٹ میں اللہ یہاں پر اتنا اور بول چول دوں، تھا اس کو یہ آئیڈیا نہیں آیا کہ میں حضرت محمد کو یہ کہوں اور اس کو تھوڑی سی لمبی زندگی دے دوں کہ تم ایک کتاب، اس کو ایک کتابی شکل دے کے چھوڑو، کیونکہ یہ تو آنے والے وقت تک لوگوں نے پڑھنی ہے، اس کو اللہ نے کتابی 6 سال شکل نہیں، اللہ نے 6 سال کی بچی سے شادی کر دی اس کے لیے تاکہ عمر اور ایڈ ہو جائے۔ وہ ایک مطلب الگ اللہ ٹاپک، اس طرح سے ایک سیکنڈ، اللہ وہ ظفر بھائی الگ ٹاپک ہے۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ قرآن خود ثابت کرتا ہے کہ وہ الہامی کتاب نہیں ہے، میں ثابت نہیں کرتی، کیونکہ اگر مطلب اللہ کا کے کلام سولوشن ہوتا، کتنے بڑھیا ہیں، جی سولوشن اللہ کے کتنے اچھے ہیں اللہ کے، کتنے اچھے ہیں کہ اللہ کا کلام ہوتا تو وہ ضرور اپنے نبی کو ایک نئی چیز دیتا، ایک نئی ریولوشن دیتا جس کے اوپر نہ یہود نہ نصارہ کرٹک نہ کر سکتے، کوئی نئے نبیوں کا نام دیتا جو 1,24,000 میں سے 4 نبیوں کا بھی نیا نام نہیں ہے۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے بہت سارے جو پرانے جو حدیثیں جوڑتے ہیں حضرت کرشنا سے، ایون کہ ہندوستان جسے یہ تو کہہ دیا کہ ہم نے غزوہ ہند کرنا ہے، تو حضرت کرشن کا نام تو قرآن میں ڈالنا بھول گیا اللہ، وہی ڈال دیتا، وہ بھی ڈالنا بھول اچھا گیا۔ کچھ اچھا میں نے چلو پوائنٹ اتنے سارے ہو جاتے ہیں خود میرے دماغ سے پھسل جاتے ہیں۔ اب آپ نے یہ پوائنٹ بولا، اچھا میں نے دیکھا کہ یہ ذاکر نائک اس پہ بیان دے رہا تھا کہ وہ ہو بھی سکتے ہیں اور وہ نہیں بھی ہو سکتے۔ تو میرا سوال یہ جو مطلب آپ نے بولا نا کہ شری کرشنا کیا نبی تھے، تو اس پر کسی نے پوچھا تھا ذاکر نائک کے منہ کے اوپر 20 چنڈے مارو، اس کے بعد اس کو کہو کہ قرآن کے اندر حضرت کرشنا دکھا، جب وہ نہ دکھا سکے پھر 20 چنڈے مارو، پھر اس کو کہو اب دکھا دوسرا چانس، پھر اس کو 20 مار دو۔ ارے مجھے بس میرا پوائنٹ بولنے دو آپ ایک بار۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ وہ ہو بھی سکتے ہیں اور وہ نہیں بھی ہو سکتے۔ اب یہاں پر آپ چھوٹا سا ایک لوجک یہ لگائیے کہ اگر وہ نبی تھے تو کم سے کم ایسے لوگوں کا نام تو، ایسے نبیوں کا نام تو قرآن میں ہونا چاہیے تھا جن کی قوم آج تک زندہ ہے، جن کی قومیں گزر گئیں، جن کی گزر گئیں، چلو ان کا نہیں ہے اٹس اوکے، لیکن یار جن کی قوم زندہ ہے اور آج بھی ہے، کم سے کم ان کا نام تو ہونا چاہیے تھا ان نبی کا۔ اور ظفر بھائی جن کی قوم سے حدیث تو پیدا کر دی غزوہ ہند کرنے کی، ان کا نبی پھر لکھنا بھول گئے، مطلب ان کی ذہانت کو کون سا درجہ دیں، کون سا نوبل پرائز دیں ہم ان کی ذہانت کو؟
کون سا ذہانت کو درجہ دیں. ظفر بھائی میں نے ایک نظم پڑھنی ہے, اس کے بعد میں وہ آخری پوائنٹ رکھتی ہوں, حضرت عائشہ والا وہ مجھے یاد کروا دیجیے گا ضرور, اس سے ایک بہت اہم بات ہے. میں نے اس ساری چیزوں کے بعد ایک دن بیٹھ کے ایک چیز لکھی تھی کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب کسی خدا کی طرف سے کیوں نہیں ہو سکتا. تو اس کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی پوئم لکھی ہے سارے لوگوں کے لیے, وہ یہ سب کے لیے ہے, کوئی بھی ان کا مذہب ہو, کوئی بھی کسی بھی وہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں وہ سناتی ہوں آپ کو. بحث یہ نہیں کہ خدا ہے کہ نہیں, مدعا یہ ہے کہ خود اس نے اپنے بارے میں کچھ کہا ہے کہ نہیں. مگر سوال یہ ہے کیا مذہب خدا سے ہیں بھی یا نہیں. اے مذاہب کے ماننے والوں, کاش تم بھی کبھی بیٹھ کر سوچو کہ جسے خدا سے جوڑتے ہو تم, کیا وہ کسی خدا سے ہیں بھی یا نہیں. خون کی ندیاں بہا دی تم نے جن مذاہب کی خاطر, حکومت اور تخت کے حصول کی خاطر, کیا ان مذاہب کا کوئی خدا ہے بھی یا نہیں. انسان نہ بن سکے تم مگر مذہبی بن گئے, اے سرخ خون رکھنے والوں سوچو ذرا بیٹھ کر سوچو. تعصب کی چادر اتار کر کچھ دیر کو سوچو, انسان کا روپ دھار کر کچھ دیر کو سوچو, کیا مذاہب خدا سے ہیں یا ان کا کوئی خدا ہے بھی کہ نہیں. بہت لازم تھا کہ اگر وہ ہوتا تو صرف ایک ہی ہوتا, صرف ایک ماں کی طرح, ایک باپ کی طرح وہ تمہارے قریب ہوتا, ہر دکھ کو تم سے اٹھاتا, ہر سکھ کو تم سے ملاتا. اے مذاہب کے ماننے والوں, اے کاش کہ تمہارا کوئی خدا ہوتا. ہزاروں سالوں سے بھٹک رہی ہیں روحیں جس کی تلاش میں, یہ کیسا خدا ہے مذاہب کے ماننے والوں جو تم میں سے کسی ایک کی بھی سنتا ہی نہیں. ہزاروں مسجدیں, ہزاروں چرچ اور مندر ہیں یہاں, کیا ان میں سے کچھ ایک بھی کسی ایک خدا کا ہے بھی یا نہیں. سبھی منسلک ہیں اس سے, کیا وہ بھی ان سب سے کبھی جڑا ہے کہ نہیں. اے مذاہب کے ماننے والوں, کیا تمہارا کوئی خدا ہے بھی کہ نہیں. اس بحث کو چھوڑو کہ کون بہتر ہے, ہزاروں سال سے ڈھونڈتے ہو جسے, اب وقت ہے ذرا بیٹھ کر سوچو کہ ایسا کوئی خدا ہے بھی کہ نہیں. اے نادانو, اے انسانو, اے کاش کہ تم سوچو, اپنے درد کو کبھی خود ہی سوچو. خدا کرنے کی بجائے اے کاش تم انسان ہی بن جاتے. مذہب ہے نام جس کا, خود اپنے کو اور دوسروں کو اس درد سے بچاتے. مذہب ہے نام جس کا, خود اپنے کو اور دوسروں کو اس درد سے بجاتے. مذاہب کا ڈھول بجانے والوں سے, مذہب کے نام پہ انسانوں کا خون بہانے والوں سے. جب اپنے خوف, خدشات اور وہم سنبھالے نہ گئے تم سے, پھر ایک خدا ڈھونڈ لیا تم نے کسی مسجد میں, کسی مندر میں, کسی چرچ یا عبادت خانے میں. بس یہی ہے. بہت بڑھیا, بہت بڑھیا. یہ سبجیکٹ ویسے میں نے آپ کو دیا تھا لیکن بہت زبردست لکھا ہے آپ کی کہنے پہ لکھا ہے. کمپلیمنٹ گوز ٹو یو. آپ نے مجھے سبجیکٹ دیا, میں اس کی بجائے کہ وہ پوائنٹس لکھتی, پہلے میرے پہ یہ نظم نازل ہو گئی. اچھا, یہ آپ کے وہی آئی آپ کے اوپر, یہ میرے پہ وہی نازل ہوئی کہ یہ سبجیکٹ ہے. تو وہ آٹومیٹکلی جس دن آپ نے مجھے وہ بھیجا تھا, تو اسی دن میں نے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ اس دن مجھے آپ نے میں نے آپ کو ایک اور نظم بھی سنا دی تھی, آئی تھنک وہ پہلے لکھی, اور مجھے نہیں پتا کہ اس دن میرے دماغ میں کیوں اتنی وہی نازل ہو رہی تھی. جبرائیل کو مجھ سے اتنا پیار ہو گیا کہ وہ نازل ہی کرتا گیا مجھ پہ. تو اس ٹاپک پہ وہ والی نظم سنانے لکھی تھی میں نے. آپ نے کہا یہ تھوڑی ہے, اس کو اور لکھو, اور میں نے دوبارہ لکھا, اور اس کے بعد اس ٹاپک پہ مجھے یہ پوری نظم میں نے اسی دن میں لکھی, ایک ہی تاریخ کے اندر. بہت بڑھیا, بہت بڑھیا, فرسٹ کلاس لکھا. چلیے اب ٹائم ہو چلا ہے, اور بہت بہت شکریہ. آخری بات, 2 منٹ ہیں کہ نہیں؟ 2 منٹ. ہاں جی بالکل 2 منٹ ہیں آپ. 2 منٹ ہیں تو میں حضرت عائشہ کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جن بیچاری کے ساتھ یہ ظلم ہوا بحیثیت عورت. میرے بھی بچے ہیں, اور ایک بچی کے اوپر یہ ظلم اتنی ایج کے اوپر ہوا, اور اس کا جو دفاع کرنے والے ہیں وہ اس قدر ظالم ہیں. وہ اس مرد آ کے دفاع کرتے ہیں. میں کسی عورت کو بلانا چاہتی ہوں جو آ کے حضرت عائشہ کی اس چیز کو دفاع کرے اور ثابت کرے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا. اور دفاع کرنے والے مولانا یہ کہتے ہیں, اور اسلامی کتابوں میں یہ لکھا جاتا ہے کہ عائشہ کے ساتھ شادی اس لیے کی گئی کیونکہ ان کو فیوچر میں دین سکھانا تھا. ہاں, کیونکہ نبی کی عمر کم تھی.
اور حضرت ان کی عمر کم تھی اور حضرت محمد نے ان کی تربیت کرنی تھی، یعنی کہ چھوٹی بچی کی تربیت نبی نے کی. حضرت محمد کی کسٹڈی میں 2 بچے آئے، ایک عائشہ اور دوسرا حضرت علی. دونوں بچے تھے جو حضرت محمد سے منسلک تھے. مجھے یہ بتائیں کہ جب قرآن حضرت محمد کی وفات کے بعد قرآن کو اکٹھا کیا جانے کا کام تھا، اس میں حضرت عائشہ کا کیا کردار تھا، حضرت علی کا کیا کردار تھا؟ انہوں نے تو قرآن کے اکٹھا کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. ان کا سیکھا ہوا مذہب اس وقت کہاں گیا؟ اس کے بعد تربیت کی باری آتی ہے. دونوں بچے جن کی تربیت ایک نبی کر رہا ہے، اس تربیت کو ہم کس طرح سے تربیت مانیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑی. نہ تو ان کا مذہب رہا، نہ تو انہوں نے مذہبی رول ادا کیا، نہ انہوں نے تربیتی رول ادا کیا. تو سوری ٹو سے مسلمانوں، تمہاری گیم اوور ہے. بہت بڑھیا، زبردست پوائنٹ رکھے آپ نے. تو ریئلی بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے، اور اتنا کچھ آج آپ نے پوائنٹ رکھے اور اتنا کچھ آپ سے جاننے اور سیکھنے کے لیے ملا. بہت اچھا لگا دیا جی، بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کے لیے. اور میں چاہوں گا آگے بھی آپ آتی رہیں شو میں. اگر آپ کے پاس آ کے کوئی چیلنج قبول کرے کسی بھی ایک پوائنٹ پر، تو میں آنے کے لیے تیار ہوں. اور آپ جب کہیں جیسے کہیں تو میں آ کے اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے ان سے تیار ہوں. بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. بات کریں ویڈیو کی تو ہمیشہ کی طرح ہی بڑا مزیدار اور انٹرسٹنگ ویڈیو تھا. آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں. آج کے لیے اتنا ہی، میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیں.